बात को गौर व फिक्र करेंगे और हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हकीम लुकमान की नसीहतों के बाद हमें एक एहसास ज़िम्मेदारी देते हुए कि अब तुम्हारे पास जो भी छोटा बच्चा होगा, जो भी तुम्हारी कस्टडी में होगा, जिसके भी तुम अहल होगे संभालने के या तुम्हारे कोई डिपेंडेंट होंगे, उनकी तुमने तरबियत कैसे करनी है। तो ज़ाहिर है हमें ये समझ आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले एक पेरेंट को, एक माँ को, एक बाप को ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, अल्लाह के बारे में सही अक़ीदा रखने वाला हो, शिर्क से बिल्कुल दूर हो और वो ख़ुद भी अपने माँ-बाप की जो है वो फ़र्माबरदारी और एहसान का रवैया रखने वाला हो। उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा अक़ीदा आख़िरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा मज़बूत किया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया हकीम लुक़मान के थ्रू कि एक इंसान दुनिया में जब आया है तो उसके पास जो ज़िम्मेदारी है, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि उसने आके शादियाँ करनी हैं और अपने घर बनाने हैं और अपना करियर बनाना है और बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को भी उसी लाइन पे लगाना है, बल्कि क्या है कि या बुनैया अक़िमिस्सलाता वअमुर बिलमारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, कि तुमने यहाँ पे आके अल्लाह का सिस्टम जो है, अल्लाह का निज़ाम जो है वो कायम करना है। उसके लिए ज़ाहिर है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम्हें नमाज़ कायम करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें अमर बिलमारूफ़ नही अनिल मुनकर करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें सब्र भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम्हें यहाँ पे हाथों हाथ लिया जाएगा या तुम्हें कंधों पे बिठाया जाएगा, बल्कि क्या है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो क्या है वस्बिर अला मा असाबक, तो तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुँचेगी, अगर वो अल्लाह के दीन के लिए तुम काम कर रहे हो, एक तो ये कि हम अपने ही ज़ात के लिए बहुत जो है ना सब्र कर रहे होते हैं, अपने ही मामलात के लिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरे मूड नहीं है, मुझे लोग तकलीफ़ दे रहे हैं। रादर ये कि अल्लाह का काम करते हुए अपने नफ्स को कंट्रोल करना, फिर ये कि उसके अल्लाह का काम करते हुए मुखालफत का सामना करते हुए जो भी तकलीफ़ पहुँचे उस पे सब्र करना। और बेशक ये एक बहुत ही बड़े अज़म की बात है, अज़म करना पड़ता है, उसके लिए डिटर्मिन होना पड़ता है। ये ऐसा खाली-खुली नहीं है कि कोई एक आध सेशन सुन लिया या कोई एक आध लेक्चर सुन लिया और जज़्बात भड़क उठे और फिर कहा कि अब अल्लाह का काम करेंगे, बल्कि आज़मिल उमूर है। ये ऐसे काम हैं जो कि बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत ज़्यादा आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी डेडिकेशन माँग रहे होते हैं। वला तुसाइर खद्दका लिन्नासी, और फिर ये कि ऐसा इंसान जो हो, जो कि अल्लाह को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो, अल्लाह के दीन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो, उसका एक एटीट्यूड होगा जो कि बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होगा, जिसमें तकब्बुर नहीं होगा, जिसकी चाल, जिसकी आवाज़, जिसका बोलना और जिसके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो बहुत ही मॉडरेट होंगे, लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, बहुत बिछा ना जा रहा हो, लेकिन बहुत तकब्बुर में भी ना हो, और वो एक मॉडरेट तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहा होगा। वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक, तो उसकी चाल में, उसकी जो चाल का मतलब जो हमने बहुत अच्छे से देखा था कि इसका मतलब ये होता है कि आपके मकासद क्या हैं ज़िंदगी को लेके और आप उन मकासद में कितने मॉडरेट हैं। आप किसी चीज़ के एक्सट्रीम पे तो नहीं चले गए। कुछ लोग होते हैं वो करियर को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, कुछ अपनी शादी को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। ज़िंदगी के मकासद जो हैं वो एक जो है ना, एक तरफ उनका पलड़ा किसी एक चीज़ से ज़रूर भारी होता है। तो वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक, और फिर अपनी आवाज़ जो है वो ऐसे रखनी है कि दूसरे को बुरी ना लगे। इसका मतलब है कि अपनी ओपिनियन जो है वो मॉडरेट रखनी है, बैलेंस्ड रहना है। ये नहीं है कि किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा इज़हार मोहब्बत हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इज़हार नफ़रत, बल्कि एक इंसान, ऐसा इंसान जो अल्लाह को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो, अल्लाह के दीन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हो, कुरान पढ़ा हुआ हो और उसकी अच्छी जो है वो इंटेंशन हो दीन को लेके, तो वो अपने ऊपर सबसे पहले काम करता है। ठीक है? अपने आप को बैलेंस्ड और मॉडरेट इंसान बनाने की कोशिश करता है, मॉडेस्ट इंसान होता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये सब काम क्यों करने हैं? ये इंसेंटिव जो हकीम लुकमान ने अपने बच्चे को जो नसीहत कर रहे थे, जो कि हमारे लिए भी दरपर्दा हमारे लिए भी थी। तो ये इंसेंटिव अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दे रहे हैं कि अगर हकीम लुकमान की बात पर अमल करने के लिए हमारा बच्चा हमसे पूछे और हम खुद अपने आप से पूछे कि मैं ये काम क्यों करूँ? मुझे क्या लगी है कि मैं लोगों को मना करती रहूँ बुरी बातों से और मैं उनको अच्छे का हुक्म दूँ और मैं यहाँ बैठ के लोगों को बताऊँ, या मैं अपने घरवालों को जो है तबलीग करूँ और मैं अपने अखलाक अच्छे करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है चीखने दें मुझे, और मुझे जो है ना मैंने अच्छे कपड़े पहने तो तकब्बुर दिखाने दें, ज़रा एटीट्यूड दिखाने दें, क्यों करूँ? तो ये इंसेंटिव है 21 आयत जो हमारे पास, सॉरी 20 आयत जो है, आयत नंबर 20, ये इंसेंटिव है कि हमने ये काम क्यों करने हैं, ठीक है? तो आपने आयत नंबर 20 जो है इस पे गौर व फ़िक्र करना है। तो पहले इसका थोड़ा तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम, तो जो है क्या, लम नहीं, ठीक है? क्या नहीं, तरऊ तुमने देखा, अन्ना के बेशक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख़्ख़रा मुसख़्ख़र कर दिया, लकुम तुम सब के लिए, सब के लिए, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वह और माँ जो फिल अर्दी ज़मीन में है, वह और असबगा उसने तमाम कर दी, अलैकुम तुम पर,
नेआमहू, नेमतें अपनी, ठीक है। नेआम जो है वो प्लूरल है नेमत का, और हु अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ सीखा जा रहा है। नेआमहू अपनी नेमतें, ज़ाहिरतन ज़ाहिर, व और बातिनतन बातिन छुपी हुई, वमिन और में से, अन्नासी लोगों, मन जो युजादिलु जिदाल करता है, झगड़ा करता है, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, अल्लाह के मामले में, बिगैर बगैर, इल्मिन इल्म के, वला और नहीं, हुदन हिदायत, वला और ना, किताबिन कोई किताब, मुनीर रोशन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि अलम तरौ, क्या नहीं तरौ तुमने देखा, अन्नल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्खरा तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम सब के लिए मुसख्खर कर दिया है, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी जो कुछ ज़मीन में है, व असबगा और तमाम कर दी, अलैकुम तुम पर, निअमहू अपनी नेमतें, ज़ाहिरतन जो अपेरेंट हैं, ज़ाहिर हैं, नज़र आ रही हैं, वबातिनतन और जो हिडन हैं, जो छुपी हुई हैं, और बतन से निकला, ठीक है। हम जैसे बतन कहते हैं, फी बतन ही, पेट के अंदर जो कोई चीज़ होती है, तो पेट के अंदर कुछ भी होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता। वमिनन नासी और लोगों में से, ठीक है, सब के सब लोग नहीं हैं लेकिन लोगों में से, तो ये नोट करना है कि मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ। आज ये गौर करेंगे कि वमिनन नासी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत के शुरू में भी बताया था कि कुछ है जो लहवल हदीस का काम कर रहे हैं, जो हैं कुछ एंटरटेनमेंट के पीछे जो है ना वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमने देखा था कि मैं उस कैटेगरी में तो नहीं हूँ। फिर दोबारा अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को वापस ले आया है कि वह मिनन नासी और लोगों में से ही कुछ लोग हैं। तो इसलिए होपफुल भी रहना है और फियर भी रखना है कि क्या पाए मैं तो नहीं हूँ, और ये कि इंशाल्लाह ताला मैं नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी कैटेगरी कोई इसमें यहाँ पे नहीं शामिल किया है। जो क्या करते हैं, मैं युजादिल, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बिला वजह के आर्गुमेंट करते हैं, बिला वजह की बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं। किस मामले में, फिल्लाही अल्लाह के मामले में। उनका काम ये होता है कि खुद तो कुछ नहीं करना होता लेकिन बस बहस मुबाहिसा करवा लो, बिगैर इल्मिन बगैर इल्म के, कि ना पढ़ा ना लिखा ना टाइम लगाया, बस सुनी सुनाई बात या खुद अमल नहीं करना, तो उसके लिए लॉजिक्स जो है वो अपने पास रख लिए, एक्सक्यूजेस अपने पास रख लिए। ना तो कोई इल्म हासिल किया उसके लिए, वला हुदन ना तो कोई नबी की हिदायत उनके पास आई कि भाई कोई ऑथेंटिक इस्लामिक कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई शरीयत नाफिज हुई हो तो उन्होंने उसके बेस पे कोई लॉजिक बताई हो, वला किताब मुनीर और ना ही कोई रोशनी दिखाने वाली किताब। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक बेहतरीन रिमाइंडर दे रहे हैं ऐसे शख्स को जो दीन का काम करने वाला हो, और ऊपर सारी जो आयत हैं उनको जहन में रखें कि अगर एक इंसान ने वो सब काम करने हो तो वो इंसान इन नसीहतों पे अमल क्यों करे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि इतने बिलियंस में मैं ही क्यों, मैं ही रिलीजियस आला तरफ़ी क्यों अडॉप्ट करूँ? मैं ही दीन का काम क्यों करूँ? मुझे भी मज़े लूट लेने दें दीन के। मुझे भी जो है वो दीन के हवाले से जो है वो साइड पे कर लेने दें कि ये तो मौलवियों का काम है, ये तो मुल्लानियों का काम है, और मैंने क्या बिला वजह की ज़िम्मेदारी ले ली है, मैं ही लोगों का ठेका लेके बैठी हुई हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें कायनात की हकीकत दिखा रहे हैं, ठीक है? एक ज़हीन इंसान से, समझदार इंसान से, जो आँखों जिसकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है, जो कि चलता-फिरता कहता है, भई मैं जब कहीं भी जाती हूँ ना, मेरी नज़र से कोई चीज़ नहीं छुपी रहती। मैं तो किसी के घर जाती हूँ, मैं भाँप लेती हूँ उसके बेटे के साथ क्या मामलात चल रहे हैं, उसके शौहर से उसके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसके घर में जो है ना सफाई कैसी हुई हुई है। ऐसा इंसान जो कहीं हर जगह जाए और उसकी नज़रें इतनी तेज़ हों कि वो सेल भी देख ले, सेल में से छाँट-छाँट के अच्छे कपड़े भी देख ले और उसपे वो फ़ख्र करता हो कि मेरी तो आँखें और मेरी तो ऑब्ज़र्वेशन और मेरा जो देखने का अंदाज़ है और मेरी जो जितना मैं विजिलेंट हूँ, वो कोई मिसाल ही नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अलम तरो, तो क्या तुम ये नहीं देखते हो? दुनिया के सब मामलात में तुम्हारी बड़ी नज़र है, बड़ा ही अबूर है, बड़ा ही तुमने हर चीज़ पे जो है ना वो कमांड रखी हुई है, कंट्रोल रखा हुआ है। अन्नल्लाह सख़्ख़रा लकुम, क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा? इतने ज़हीन इंसान को ये नज़र आया ही नहीं कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या किया हुआ है, मुसख़्ख़र किया हुआ है। कोई एक आध चीज़ मुसख़्ख़र नहीं की हुई है कि वो जब दिल चाहे जब मर्ज़ी बोल ले, या अपने कान जो हैं उस अल्लाह ताला कहे कि भई 12 बजे से लेके 2 बजे तक कान खुले रहेंगे, उसमें जिसने जो सुनना हो वो सुन ले, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, मुसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। तो एक ऐसा इंसान ज़रा क्या करे, आँखें खोले, कायनात की हकीकत देखे। अब ये आजकल भी बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ हो गई हैं डिवाइस बेस्ड, इसलिए हम कायनात पे तो गौर व फ़िक्र करते ही नहीं हैं। एक खाना खाते हुए भी हमारे हाथ में या तो फ़ोन होता है या हमारे सामने टीवी लगा हुआ होता है, तो हमें अपने वो लुक़मे मुँह में जाते हुए नवाले,
اس سالن کو دیکھنا، اس دال کو دیکھنا، اس روٹی کو دیکھنا، اس کے ٹیسٹ کو دیکھنا، اس ٹیسٹ کو فیل کرنا، اپنے ٹیسٹ بڈس کو دیکھنا، صرف یہی انسان غور و فکر کر لے، کھانا پکاتے ہوئے ہی دیکھ لے کہ یہ سبزیاں کیسے اگ گئیں، کیسے آ گئی میرے پاس، میں تو دھنیا پودینہ ہی اگاؤں گھر میں تو مجھے ایک ایفرٹ لگتی ہے، مجھے اس کے لیے جو ہے وہ پانی کا انتظام، دھوپ کا انتظام اور سیڈس کا انتظام اور سوائل کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا پہ جو ہے وہ نعمتیں اپنی جو لے کر جا رہے ہیں، تو یہ کیسے کرتا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کتنی بڑی پاور ہوگی اللہ کی! اللہ کل شیء قدیر ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب حکیم لقمان کی وصیتوں سے پہلے ساری مخلوقات کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا بتایا تھا نا ہمیں کہ میں نے آسمان جو ہیں بغیر اس کے بنائے ہیں، ستونوں کے بنائے ہیں، بغیر عمد ترونہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا دماغ ہمارا استعمال کروانے کی کوشش کی کہ تھوڑا سا دماغ استعمال کرو، جو انٹلیکٹ دی ہے، جو برین دی ہے، جو انرجی دی ہے، اس کو صحیح کاموں میں لگاؤ۔ تو اس کے بعد پھر بریک آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کچھ اخلاق پہ، ہمارے عقائد پہ توجہ دلائی، پھر دوبارہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوبارہ واپس غور و فکر کرو، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ جاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق استعمال کرنے ہیں، ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں انل منکر کرنا ہے، ہمیں اپنی آوازیں دھیمی رکھنی ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں شرک نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، پھر ہمارا دنیا میں ہم کسی نہ کسی ایسے جگہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ غور و فکر کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غور و فکر کرنا ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، ری کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وائی فائی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا آٹو کنیکٹ ہو جانا، ری کنیکٹ ہو جانا، کہ سگنل مس ہو گئے تھے تو جیسے ہی وائی فائی کے پاس گئے، کسی راؤٹر کے پاس گئے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ سگنلز آ رہے تھے، وہاں پہ ہمارا آٹو کنیکٹ جو ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی کائنات پہ غور و فکر کرنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہماری بڑی زبردست جو ہے نا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، وقتاً فوقتاً، پیریوڈیکلی، بیک ٹو بیک ہماری یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا؟ غور و فکر کرو، اپنی ذات سے لے کے، اپنے آس پاس کی چیزوں سے لے کے، اور پھر کائنات پہ، تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب اس مخلوق کا مسخر کرنا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بغیر میں نے ستونوں کے تمہارے لیے بنائے تھے، پہاڑ میں نے تمہارے لیے کیسے بنائے تھے، سمندر میں نے تمہارے لیے کیسے بنائے تھے، اب ان کو میں نے کیا کیا، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اور مسخر کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ پیدا کرنے کے بعد آتا ہے نا، کوئی بھی چیز پہلے پیدا کی جاتی ہے پھر اس کو مسخر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ترو کا مطلب ہے رؤیا سے نکلا، ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھنا، کوئی چیز آبزرو کرنا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہو اس کے بارے میں آبزرویشن کرنا۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو قسم کی رؤیا کا ذکر ہے، دو قسم کی آبزرویشن کا ذکر ہے، دو قسم کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ ایک ہے رؤیت القلبی، ٹھیک ہے، مطلب خواب، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں۔ تو رؤیت القلبی کا مطلب ہے کہ دل سے دیکھنا، ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے ہر وقت کہہ رہے ہوں ارے واہ وہ دیکھو بارش کیسے ہو گئی، ارے وہ دیکھو سورج کیسے نکل کر آ گیا، وہ دیکھو چاند کیسے غروب ہو گیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، زبان نہیں بھی بعض اوقات ہم اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ہم الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہوتے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے، بس دل چاہتا ہے اپنی ہی تعریفیں ہوتی رہے، ہمارا ہی ذکر ہوتا رہے، تو دل لیکن بار بار اللہ کی طرف جو ہے چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا ہی کمال تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ اسکالرس کہتے ہیں کہ رؤیت البصری، ٹھیک ہے، بصر یعنی کہ بصارت سے، آنکھوں سے دیکھنا، ایک دل کی آنکھ سے دیکھنا اور ایک جو ہماری اپنی آنکھ ہے اس سے دیکھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک کوشچن ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں، جملہ استفہامیہ ہے، ایک سوال رکھا ہے، الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تو یہ سوال آپ سب کے لیے ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرح، ہبہ، حمیرہ اور مدیحہ، نازیہ، رابعہ، سبین، صابرہ، سعدیہ، یہ سب جو لوگ بیٹھے ہیں، شمسہ، شازیہ، سبحانہ، اور سب سے بڑھ کر یوشا، الم ترو، یوشا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا ہے کیا کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں کائنات کے؟ کوئی ایک چیز بھی تمہیں انسپائر نہیں کر رہی ہے، اللہ کے سے جوڑ نہیں رہی ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں بتا رہی ہے، کہ تمہارا اس کے اوپر اوور پاور کر دینا، ان چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہینڈل کرنا، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو علم ترو میں کیا آ جائے گا؟ آنکھوں سے دیکھنا، یا پھر جو قلب کا مطلب یہ کہ علم ہونا، ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب میں نے آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھا لیکن کسی نے آ کے مجھے انفارمیشن دے دی،
کہ یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ایسا پلانٹ جو ہے دریافت ہوا ہے یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ معاملات سامنے آئے ہیں، اور اب جو ہے نا دن اس ٹائم پہ سورج نکلے گا یا اس ٹائم پہ غروب ہوگا، کوئی بھی آ کے مجھے انفارمیشن دیتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو اس میں دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو رؤیت القلبی، ایک ہے رؤیت البصری، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا یا صرف اس کا علم ہی ہو جانا، تو اسکالرس کہتے ہیں کہ علم تروں میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں لو میں دیکھوں گی تو میں مانوں گی، میں اپنی آنکھ سے دیکھوں گی تو میں مانوں گی، نہیں، بعض اوقات آپ کے پاس اچھی سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کے پاس اچھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیوز کے تھرو اور ریلز کے تھرو بہت ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بیماری جو ہے وہ کون سی چیز کھانے سے جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، کون سی چیز کھانے سے جو ہے وہ صحت اچھی ہو جاتی ہے، تو انفارمیشن ہی ہے، بے شک آپ نے اس کو ایکسپیریمنٹ نہ کیا ہو، آپ نے خود نہ دیکھا ہو۔ تو یہاں پہ تمام عقل والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اگر تو آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واہ میرے اندر عقل تو ہے، کچھ نہ کچھ تو میں عقل استعمال کرتی ہوں، اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے علم ترو کیا کیا ہے، علم ترو کیا دیکھنا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے، سخرا، سخرا کا مطلب ہے مسخر کرنا، تابع کرنا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو پہلے ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو جبرن یا قہرن، یعنی کہ سختی سے، فورسفلی کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کر دینا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا یا مصروف کر دینا، میں خود بھی استعمال نہ کر رہا ہوں لیکن اس کو بزی کر دیں کسی خاص مقصد کے لیے کہ کوئی اس نے کام کرنا ہو، اور پھر یہ کہ اس کی اجرت نہ دینا اس کو۔ مسخر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آپ اجرت نہیں دیتے، کیونکہ کسی نے اگر اجرت ڈیل کر لی، پیسے ڈیل کر لی تو پھر مسخر نہیں ہوا، پھر ڈیل ہو گئی وہ، ٹھیک ہے، مسخر کیا ہوتا ہے، بغیر اجرت کے کوئی بھی کام کسی سے کروانا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پیسے نہیں لے رہا ہوں، سورج کا بل نہیں آتا ہے، چاند کا بل نہیں آتا ہے، بارش کا بل نہیں آتا ہے، تمہارے گھر کے پانی کے بل آ جاتے ہیں، سولر پینل تم لگا لیتے ہو لیکن سورج کا بل نہیں آتا ہے، اس کی حدت، اس کی انرجی، وٹامن ڈی جو تمہیں مل رہی ہے، یہ وداؤٹ یو ناٹ پیئنگ فار اٹ، رائٹ، تو اس کو مسخر کہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر اس مسخر کا مطلب کیا ہے کہ فائدہ پہنچانے کی غرض سے، فائدہ پہنچانے کی غرض سے کسی چیز کا تیار کرنا یا مستعد ہونا، ریڈی ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا فائدہ پہنچانے کی غرض سے کسی چیز کو آپ نے تیار کیا یا مستعد کر کے رکھ دیا، اب ریڈی ہے، ریڈی ٹو یوز، ریڈی ٹو ویئر۔ جب ہم جاتے ہیں کسی بوتیک میں یا کسی کپڑے خریدنے، تو کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو ان اسٹچ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں مستعد کپڑے، ریڈی ٹو ویئر، خریدیں اور پہن لیں، تو اس کو اس طرح ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ سخر لکم، میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم اس کو غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو پے نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ بھی تو نہیں پے کرتے ہیں، کوئی بل آتا ہے ہمارے پاس، فرشتے لے کر آ رہے ہوں کہ یہ لوگ سال کا بل، تو بالکل بھی نہیں ہے، ہاں لیکن کیا ہے کہ فانوس کا بل، تو اے سی کا بل، تو پنکھوں کا بل، اور جنریٹر جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں، یو پی ایس جو لگائے ہوئے ہیں، ان کے ضرور ہم جو ہیں وہ بل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا مسخر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان اور زمین کی مخلوقات، نعمتیں مسخر کر دی ہیں۔ جو ڈولفن کے کرتب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی دکھا رہی ہوتی ہے، کوئی لڑکا دکھا رہا ہوتا ہے پانی کے اندر، تو وہ ایک جانور مسخر ہوا ہوا ہے۔ سیل دکھا رہے ہوتے ہیں جو پانی میں، پانی کے جانور جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسخر کر دیے، وہ لڑکی اشارہ کرتی ہے، وہ سیل اس پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، بال گھما رہی ہوتی ہے، ڈولفن وہ بال گھما رہی ہوتی ہے، لیکن شارک کو مسخر نہیں کیا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پورے پانی، کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں پانی کی ہر مخلوق پہ میرے اوپر مسخر ہے، یا میں پانی کی ہر مخلوق کو جو ہے نا اپنے اوپر میرے کنٹرول ہے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شارک کو، ویل کو ہمارے اوپر کنٹرول نہیں رکھا ہے، وہ ہمارے کہنے پہ نہیں ناچتی ہے، وہ ہمارے کہنے پہ کوئی شو نہیں دکھاتی، ڈولفن شو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیل شو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، شارک شو ہم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ دیکھ کے چیخے مار کے بھاگ جاتے ہیں، ویل کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر کو ہمارے لیے مسخر کر لیا نا، ہم چلتے پھرتے بندر کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورے کے پورے مجمع لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بندر اٹیک نہیں کرتا، لیکن وہیں پہ اگر شیر کا کوئی دکھانے آ جائے، اول تو پہلے شیر کو کوئی رکھے گا ہی نہیں، ہے نا، وہ مسخر ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس کو اگر وہ کوئی انسان کہہ بھی دے کہ بھی میں جو ہوں نا، جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ سرکس میں جو ہے نا وہ سدھائے ہوئے شیر ہوتے ہیں، سدھایا ہوا ہوتا ہے، ان کو ٹیم کیا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو اگر آپ تب بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ آتا ہے کہ شیر ہائپر ہو گیا، شیر اگریسو ہو گیا، اٹیک کرنے لگ گیا، اس کے علاوہ اتنی ساری پروٹیکشن ہوتی ہے، اتنے سارے بیریئرز اور فینس لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر اینیمل جو ہے، کوئی بھی جانور، اس میں خاص طور پہ شیر کے ہی خطرہ ہوتا ہے، باقی ہاتھی وغیرہ تو کنٹرول میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہائیلی ٹیمڈ اینیمل ہوتا ہے، اس کی اتنی ٹریننگ کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اتنے انجیکشن لگائے ہوئے ہوتے ہیں سرکس سے پہلے کہ وہ اس طریقے کا اٹیک کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں گدھا جو ہے،
تمہارے لیے ٹیم کر دیا، تمہارے لیے میں نے آسان بنا دیا، مسخر کر دیا، جہاں کہہ دو چل پڑتا ہے، جتنا مرضی بوجھ لاد لو۔ دو اپنے بچے کو ذرا ایک بیگ کے بجائے کہہ دو ذرا بیٹا اپنا بیگ تو پکڑا ہوا ہے، ذرا میرا بھی بیگ پکڑ لو اور چھوٹے بھائی کا بیگ بھی پکڑ لو، تو وہ وہیں سے چیخ پڑے گا کہ میں میرا بھی آپ پکڑے اور میں کوئی نہیں پکڑ رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ گدھا ہے، اس کو جو مرضی کھلا دو، جب مرضی کھلا دو، اور کھلاؤ یا نہ کھلاؤ جیسا مرضی رکھو۔ اور آج کل آپ دیکھ بھی رہو گے گرمی ہے تو لوگ اکثر ڈال بھی رہے ہوتے ہیں، جو ہیومینٹی اس پہ اور اینیمل لور ہوتے ہیں وہ اکثر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان پہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، اتنی دھوپ میں ان کو لے کے پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا، ان کو ایسی گرمی نہیں لگتی ہے، ان کو اتنا وزن محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جانور، ہوا، اس سب چیزوں کے بارے میں کیا بتایا کہ مسخر کر دیا ہے۔ تو الم ترو، کتنے نیگلیجنٹ ہو تم، کتنے بے وقوف ہو تم، کتنے اندھے ہو تم کہ تم لوگوں کو سینس آف اچیومنٹ ہے ہی نہیں اس چیز کی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں مسخر کر دی۔ سورج ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے، خاص ٹائم پہ چلا جاتا ہے، مسخر کیا ہوا ہے۔ چاند جو ہے وہ رات کے ٹائم نکلتا ہے، بارش آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تمہارے لیے تو ساون آ گیا اور ہمارے لیے تو برسات ہو گئی اور بارش ہو رہی ہے اور تم لوگ تو انجوائے کرنے نکل پڑتے ہو۔ ذرا سی 10 منٹ بارش زیادہ ہو جائے، کچھ ملی لیٹر پانی زیادہ چلا جائے تو وہی سیلاب بن جاتا ہے، تم لوگوں سے سنبھالے نہیں سنبھلتا اور تم لوگ جو ہے وہ پورے ٹیلی تھون کر کے ڈونیشن پر آ جاتے ہو، اتنا سا پانی بہتا ہے۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اپنی غفلت کب دور کرو گے؟ یہ نعمتیں کون سی نعمت ہیں؟ کوئی ایک ایسی نعمت نہیں ہے جو کہ اگر کسی کو نظر آ رہی ہیں تو وہ آ رہی ہیں، بلکہ کیا ہے، ظاہرۃ و باطنہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہڈن بھی ہے اور اپیرنٹ بھی ہے۔ تو ہڈن کا مطلب ہوا کہ کوئی بھی ایسی نعمت اور ایسی نعمتیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور ظاہرہ کا مطلب ہے کہ جو ظاہر ہے، ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں نعمتیں۔ ازبغا کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کا تکمیل کرنا، کسی چیز کا مکمل ہو جانا، کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ازبغا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ازبغا علیکم، میں نے تمہارے لیے تکمیل کر دی، مکمل کر دی چیزیں، جو تمہاری چیزیں ضرورت تھی نا، جو تمہاری ڈیمانڈ تھی، تمہاری ضرورت تھی، وہ میں نے دے دی۔ جو پلانٹ کی ضرورت تھی، جو تمہاری دنیا کی پانی کی خشکی کی ضروریات تھی، وہ میں نے ویسی دے دی۔ ازبغا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہونا، بہت زیادہ ان سینس کے وافر ہونا، کسی بھی چیز کا کامل ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ سب میننگ اس میں آتے ہیں ازبغا میں۔ کوئی بھی چیز کامل ہو تو اس کے لیے بھی ازبغا استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز بہت زیادہ وافر مقدار میں ہو اس کے لیے بھی ازبغا استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بہت زیادہ ہو اس کے لیے بھی ازبغا استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز کی تکمیل ہو جائے وہ بھی نقص کے بغیر، کوئی بھی چیز نقص کے بغیر ہو اس کے لیے بھی ازبغا استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر کسی نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھانا، اس کے لیے بھی ازبغا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت بتائی ہے نا، وہ کیا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ تو یہاں پہ ظاہری نعمت اور باطنی نعمت کون کون سی ہوتی ہیں؟ اسکالرز اس کے مطابق کہتے ہیں، ایک اسکالر مجاہد ہیں، ان کے مطابق ظاہری نعمتیں کیا ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ظاہری نعمت تو یہ ہے نا کہ جیسے میں سامنے دیکھ رہی ہوں کہ روشنی ہے، سورج ہے، یا کھانا پڑا ہوا ہے سامنے، ٹھیک ہے، اب یہی کھانا جب میں چبا رہی ہوں اور پیٹ میں لے کے جا رہی ہوں تو اندر جو پروسیجر ہو رہا ہے اس کا پورا میٹابولزم یا اس کے ڈائجسٹیو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سسٹم اندر بنائے ہوئے ہیں، جو بھی آرگن اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کہاں پہ وٹامنز جانے ہیں، کہاں پہ منرلز جانے ہیں، کہاں پہ وٹامن ڈی کا فائدہ ہوگا، وٹامن ای کا فائدہ ہوگا، کیلشیم کیسے استعمال کرے گی باڈی، یہ ساری نعمتیں مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ نعمت چھپی ہوئی ہو گئی ہے نا۔ ایک تو یہ ہم اس کا بالکل نارمل سا مطلب لیں گے، اسکالر جس کے مطابق جو ہے نا، اور ہمیں تھوڑا سا ہمارا دماغ کہتے ہیں کہ استعمال کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری نعمتیں کیا ہوئیں، جو ظاہر نعمت ہوئی وہ ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جیسے ظاہر، اب وہ کیا ہیں، اسلام، اسلام ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رزق ہے۔ اسلام از اے پروویژن، یہ ایک نعمت کے طور پہ، ایک رزق کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دے دیے۔ اور باطنی نعمت کون سی ہے، جو چھپی ہوئی ہے نعمت، اسلام ظاہری نعمت ہوگی جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور باطنی نعمت کیا ہوگی، جن گناہوں پر، جن عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب کتنے آپ کے عیوب ہوں گے جو آپ کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے کتنے سارے عیب ہیں جو میرے گھر والوں کو، میرے آس پاس جاننے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے میرے عیب، ان کو میری ہو سکتا ہے صرف اچھائیاں نظر آ رہی ہوں، ہے نا۔ تو یہ اچھائیاں نظر آنا بظاہر کہ میں جو ہوں وہ کوئی کام اچھا کر لیتی ہوں، یا میں جو ہوں سچ بول دیتی ہوں، یا میں کسی کی مدد کر دیتی ہوں، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں اندر سے میری نیت بری ہو، میں بہت زیادہ شکوک کا شکار ہوں، میں بہت زیادہ نیگیٹو ہوں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ اچھی چیز ہی ہوئی نا میرے لیے، تو یہ نعمت ہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو تمہارا اچھا ہونا تو نظر آ رہا ہے سب کو، اور تمہارا برا ہونا جو میں نے چھپا لیا بھی تو نعمت ہی ہوئی، تو کنسیڈر نہیں کیا۔ ایک اور اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہری نعمت کیا ہوتی ہیں، ظاہری نعمت دنیا کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے،
تو دنیا کی نعمت جو ہے وہ ظاہر ہے، اور باطنی نعمت آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو اب اس کو دوبارہ غور سے سنیں کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ تو کچھ نعمتیں تو میں نے دنیا میں دے دی ہیں، اور وہ بالکل ایک چھوٹا سا ٹیزر، چھوٹا سا ٹریلر ہے آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نے تھرو آؤٹ میں مشکلوں میں ہی رکھا ہے، کانٹے چبانے پڑ رہے ہوں اور کھولتے ہوئے پانی پینا پڑ رہا ہو، نہیں، یہاں بھی بہت تمہیں ٹھنڈے مشروب اور بڑے ایگزوٹک ڈرنکس تمہیں پینے پڑ رہے ہیں، ایگزوٹک فروٹس تم کھا رہے ہو، لیکن تمہارے لیے وہاں بھی چھپے ہوئے کچھ جو ہیں وہ کچھ کے بہت ساری تمہاری نعمتیں جو ہیں انتظار کر رہی ہیں جنت میں۔ کچھ اسکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں ظاہرۃ و باطنہ کی تفسیر میں کہ باطنی نعمت سے مراد ہے اللہ کی معرفت اور یقین ہونا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے چھپی ہوئی کہ ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے، ہمیں اللہ پہ یقین ہو جائے، اور سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہوں لیکن نماز سے جب ہٹیں تب بھی اللہ سے ہی میٹ کر رہے ہوں، اللہ سے ہی میٹنگ میں مصروف ہوں، کھانا پکاتے ہوئے، سونے کی تیاری کرتے ہوئے، کوئی اور کام کرتے ہوئے، کوئی شاپنگ کرتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ اب بظاہر تو لوگوں سے بات کی جا رہی ہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے کہ اب نماز کا ٹائم کب ہونے والا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میں کیا، کانشیس انسان کہ میں کیا بولوں، میں کیسے کھاؤں، میں یہ گناہ کروں کہ نہ کروں، میں یہ دھوکہ دوں کہ نہ دوں۔ کانسٹنٹ الرٹ ہے، نماز میں تو تھا ہی لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کیا تھا؟ کانسٹنٹ الرٹ تھا، باطنہ کی تفسیر میں اسکالرز بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور تفسیر میں اسکالرس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے سامنے بہت ساری تفاسیر ہوتی ہیں نا، جتنے بھی آپ کے پاس یہ اسکالرز آتے ہیں یہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے غور و فکر کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں اسلام کا غالب آنا یہ ایک نعمت تھی، اگر ہم محکوم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو اسلام کا غالب آ جانا، اسلام کا اوور پاور کر لینا، باقی ادیان سے زیادہ بہتر ہو جانا، لوگوں کا اسلام میں داخل ہو جانا، یہ ظاہرتاً میں آتا ہے۔ اور باطنی نعمت اس میں کیا ہو گئی جو کہ ہمیں نظر ہی نہیں آئی؟ وہ یہ تھی کہ فرشتوں کی مدد اترنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنی مدد کے علاوہ کس کی مدد اتاری؟ فرشتوں کی مدد اتاری۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس طرح کی ہمارے پاس ظاہرۃ و باطنہ کی تفسیر آتی ہے۔ پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ظاہرۃ میں جو بالکل بیسک ہے وہ ہے حواس خمسہ، آپ کے جو 5 سینسز ہیں، اور اگر کسی کی تو 6 سینس بھی بڑی ہے، کوئی کہتا بھی میری تو 6 سینس بھی بڑی تیز ہے، میں تو بھانپ لیتی ہوں، ہاں، تو پھر تو ماشاءاللہ بڑی لکی ہیں آپ لوگ۔ لیکن 5 خمسہ جو ہیں ہمارے حواس خمسہ جو ہیں، 5 سینسز جو ہیں وہ ظاہرۃ میں آ جائیں گے، اور جو اندرونی سسٹم ہے ہمارا وہ ہماری باطنہ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ اسکالرز اس کی ہمارے پاس اور ایکسپلینیشن دیتے ہیں، وہ کیسے دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ کسی کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے ہی نہیں، جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہیں، اور وہ در پردہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ بھی رہا ہو اس چیز سے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کا فائدہ ہی الٹیمیٹلی اس کو مل رہا ہوتا ہے، ایونچولی اس کو فائدے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، دین پر عمل کرنا ہمیں ابھی مشکل لگ رہا ہے نا، اچھا کچھ لوگوں کے لیے نمازیں پڑھنا بڑا آسان ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے اس وقت سیشن لینا بڑا آسان ہوگا، فارغ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا انہوں نے مینیج کیا ہوگا اپنے آپ کو کہ بھی ہمیں اس ٹائم پہ کلاس لینی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس اس وقت مشکل کوئی پرابلم آ گئی ہوگی، کوئی مہمان آ گئے ہوں گے، کوئی بیماری آ گئی ہوگی، کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ ہوگا، ہے نا۔ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے ایک ہی کام، اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسان ہے ایک ہی کام۔ کچھ لوگوں کے پاس اولاد ہے، وہ ان کے لیے نعمت ہے۔ اچھا جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے کیا وہ نعمت سے محروم ہے؟ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کسی اور کام سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو بلیسنگ ان ڈسگائز، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مسخر کر دی ہیں چیزیں اور ظاہر کر دی ہیں چیزیں، جو چھپی ہوئی بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں تمہارے لیے، اور تم پہ ازبغا ہو گئی ہیں، وہ مکمل ہو گئی ہیں تمہارے لیے، تکمیل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کام کرنے کو دیا ہوا تھا، جو مقصد تھا تمہارا، وہ ان نعمتوں کے حصول کا نہیں تھا کہ تمہیں دنیا میں آ کے نعمتیں حاصل کرنی تھی، بلکہ جو بھی نعمت ملی ہوئی تھی اس سے خاص پرپس کی طرف تمہیں دوڑنا تھا۔ لیکن کیا تھا کہ اس سے اللہ کی پہچان تو کیا ہی ہوتی، اس سے یہ تو کیا ہی پتہ چلتا کہ سینس آف اچیومنٹ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چیزیں تابع کر دی ہیں، میرے لیے چیزیں آسان کر دی ہیں۔ کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تو ایکسیپٹ کر لی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کو ہر شر میں خیر مل جاتی ہے، ان کو ہر شر میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ہر مشکل میں آسانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہر تکلیف میں آسانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے دنیا میں وہ کچھ دیر کے لیے آئے ہیں۔
شادی نہیں ہوئی ہے تو اٹس اوکے، میں بہت اچھا کام کر، جن کی شادی ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے پریشان ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا دین کا کام کیسے کریں؟ لیکن کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشوں سے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ اگر ان کو کوئی آزمائشیں آئیں وہ صبر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، وہ دین کا کام آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہے ہیں، ان پہ کوئی مشکلات ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں دین کا کام کرنا۔ تو اچیومنٹ کیا ہے؟ انسان کا سینس آف اچیومنٹ کیا ہونا ہے کہ میرے لیے مسخر کیا کر دیا، میرے لیے آسانیاں کیا کر دی ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اللہ کی پہچان کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، وہ بلا وجہ کی بحثیں، بھئی ہمارے پاس تو ابھی ہم بہت آزمائش ہے، ابھی تو ہمیں بہت تکلیفیں ہیں، ابھی تو ہماری شادیاں نہیں نا ہوئی ہوئی، ہم کیسے جو ہے نا معاملات سارے کر لیں، ہم کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کا دور ایسا نہیں ہے کہ بہت دینی لڑکیوں کو اور دینی لڑکوں کو جو ہے نا پریفرنس دی جائے، یا اگر ہم دھوکہ ہی دیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ سود نہیں کھائیں گے، بینک سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے نا وہ پروفٹ کیسے ملے گا؟ ہم سارے پیسے لوٹا دیں کیا؟ ہمیں رکھ رکھ کے کھانا ہے تو ہمیں تو مطلب بلا وجہ کے من یجادل، بلا وجہ کے بحث و مباحثہ کرنا، آرگیومنٹ کرنا فی اللہ، اللہ کے معاملے میں بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی اس چیز کی نالج نہیں ہے۔ تو بغیر علم کا مطلب یہاں پہ اسکالرس کہتے ہیں کہ دلیل، دلیل عقلی، ٹھیک ہے، لاجک، عقل نہیں مانتی کسی بھی چیز کو، یہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ولا ہدن، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ جو پیغمبر لے کر آتے ہیں دلیل۔ ایک دلیل تو وہ ہو گئی جو لاجیکل ہے، جس کے پاس کوئی نبی کا پیغام نہیں آیا تو کیا وہ سوچتا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس اگر کوئی نبی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے اللہ کون ہے، تو انہوں نے اپنی عقل استعمال کر کے دیکھا نا، سورج چاند کو آبزرو کیا اور عقل استعمال کی۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو عقل بھی استعمال نہیں کر رہے، کوئی علم ہی استعمال نہیں کر رہے، کوئی علم لے بھی نہیں رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدن بھی نہیں لے رہے ہیں کہ وہ نبی کی ہی لائی ہوئی شریعت دیکھ لیں، نبی کے ہی لائے ہوئے لاجکس دیکھ لیں، نبی کیا پریزنٹ کر رہے ہیں، نبی کیا لاجک دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، تو ہدن اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ کتاب منیر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی کتاب جو کہ روشن ہو، ایسی آفیشیل گائیڈنس جو کہ بالکل آپ کے سامنے کلیئر کٹ ہو، پرووڈ ہو۔ تو یہاں پہ اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں علم والا کبھی بھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان عقل استعمال کر رہا ہے اور لاجک استعمال کر رہا ہے، علم استعمال کر رہا ہے، تو وہ جھگڑا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ سرنڈر کرے گا۔ وہ ریلز دیکھ کے، یا وہ جو ہے نا کوئی بھی ویڈیو دیکھ کے، کوئی بھی سیشن سن کے، کوئی بھی اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوگا اس سے سیکھ لے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ کا ریل دیکھ لیں گے، اسی کی وجہ سے وہ جھگڑا کریں گے، بھی میں نے تو ایسی ویڈیو دیکھی تھی اس لیے میں نہیں مانتی، مجھے تو اس کی بات کلک کر گئی تھی، وہ صحیح کہتا ہے، کہاں ہے اللہ؟ یا ہمارے لیڈر وہ اس چیز کو نہیں مانتے، یا ہمارے جو ہیں وہ بڑے اس چیز کو نہیں مانتے، تو ان کے پاس کوئی بلا وجہ کی وہ کوئی بلا وجہ کی نا ان کے پاس بہانے ہی ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا سوچوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں ایکچولی، کہ کائنات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ اسکالرلی اوپینین کی ضرورت ہو، کوئی کورس کرنے کی ضرورت ہو، بیسک ضرورت کیا ہے کہ تمہیں کائنات کی طرف غور و فکر کرنا ہے، مسخر جو تمہارے لیے چیزیں کر دی ہیں، جو تسخیر ہو گئی ہیں تمہارے لیے، ہاں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص مقصد کی طرف زبردستی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، خاص کسی مقصد کے لیے کچھ چیزیں ہمارے لیے زبردستی وہ کام کر رہی ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی جتنی بھی چیزیں، ان کو کام کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جس کام کے لیے بنایا اس کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مجبور بھی کیا ہے۔ سورج کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ سمندر کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کو مجبور کیا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ پرندوں کو جس کام کے لیے بنایا ہے ان کو مجبور کیا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جانوروں کو جس چیز کے لیے بنایا ہے، نباتات کو جس چیز کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، ایسے ہی کام کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اب ہمیں تو مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بس 5 بجے اٹھنا ہے تم نے سورج کی طرح، بس جیسا بھی ہو تم نے آرام سے سن رائز جو کرنا ہے، اور پھر پیک پہ جانا ہے 12 بجے تک۔ دیکھیں نا، آپ کبھی دیکھا کریں 6 ساڑھے 5 بجے جب سورج اوپر چل رہا ہوتا ہے، پھر آپ 9 بجے جا کے دیکھا کریں کہاں پہنچ گیا، پھر 10 بجے جا کے دیکھا کریں کہاں پہنچ گیا سورج، تو آپ کو دیکھیں گے 12 بجے تک وہ کہاں سے سفر کرتا ہوا 12 بجے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سلو ڈاؤن، اس کے بعد اس کی تپش کم ہوتی ہے، پھر وہ کرتے کرتے 5 بجے 4 بجے اس کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ کیسے وہ ٹائملی کام کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا؟ میں تو اپنی مرضی سے اٹھوں، اپنی مرضی سے جاؤں، اپنی مرضی سے کام کروں، تو یہ چیزیں میرے لیے مسخر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا تابع کر دیتے، مجھے فری مین بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی ایک آنر کی بات ہے۔ تو اس پہ سوچتی نہیں ہوں، میں غور و فکر نہیں کرتی ہوں کہ انسان کو ان سب چیزوں کو قابو کرنے کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے، تمہارے پاس صلاحیت تھی کہ تم ان کو قابو کر سکو۔ یہ جو تم پورے چاند پر پہنچ گئے ہو، نیل آرمسٹرانگ کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ کوئی ایکسٹراڈنری چیز ہو، میرے اور آپ کے جیسا ہی انسان تھا، مسخر کرا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ یہ جہاز جو ہیں مسخر پائلٹ سیکھتے ہیں اور آسمان پہ لے کے اڑ جاتے ہیں جہاز، آپ ذرا ڈرون تو چلائیں،
ذرا بیٹری خراب ہو، ڈرون آپ کا نہیں چلے، جو ہیلی کاپٹر جہاز بچوں کو آپ دیتے ہیں، ایک پائلٹ پورا جہاز لے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جہاز کو، اور ابھی جو پلین کریش ہوا ہے وہی جہاز مسخر نہیں ہوا انسان کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب جہاز ڈوب جاتے، سب جہاز جو ہیں وہ نیچے گر جاتے، لیکن مسخر کر دیا نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک پائلٹ بیٹھا ہوا، 2 پائلٹ بیٹھے ہوئے اتنے سارے پیسنجر کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھنٹوں میلوں کا سفر کرتے ہوئے پہنچا دیتے۔ تو یہ تمہارے لیے قابو کر دی چیزیں، تم ان کو قابو کر لو، تم کن کو قابو کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ تم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہو کہ جہاز قابو کر رہے ہیں، ہوا قابو کر لی ہم نے جو ہے وہ پانی، شپ جو ہے اس کو پانی میں قابو کر لیا، یعنی کہ پانی ہمارے تابع ہو گیا نا، شپ کو ہم لے کے جہاں مرضی لے کے چل پڑتے ہیں، ذرا سا ایک پتہ چلتا ہے کہ شپ ڈوب گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا، پتہ دنیا ہل کے رہ جاتی ہے، ریئر ہوتا ہے، ونس ان اے بلو مون کبھی یہ واقعہ ہوتا ہے، ورنہ تو جہاز جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ ابھی بھی جو وار چل رہی ہے، کیا ٹینشن ہے کہ شپمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوگی، ٹو اینڈ فرو کیسے ہوگا، آئل کیسے پہنچے گا، فلاں چیزیں کیسے پہنچیں گی، ٹینشن ہے نا، کہ مسخر کر دیا تمہارے لیے، لوگوں کے لیے آسان کر دیا، ہم قابو کرنے بیٹھے ہیں شوروں کو، بس ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم دنیا تسخیر کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو تسخیر کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم دلوں کو تسخیر کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو چھو سکتے ہیں، یہ کیپیسٹی دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ہم کیا قابو کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ شور قابو ہو جائے، ہمارے بچے ہمارے قابو میں رہیں، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا شوہر، ہمارے امی، ہمارے ابو، یہ میری دوست قابو میں رہے، بس یہ یہاں سے وہاں نہ ہی رہے، اتنی پیٹی چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ سب چیزیں ڈسپلن سے کام کر رہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ سورج صرف ایک سورج آپ کو پتہ نہ ہو کہ کس ٹائم پہ نکلنا ہے، تو کیسے وہ کام چلے گا؟ کیسے کام کریں گے؟ نماز ہی نہیں پتہ چلے گی اگر پتہ چلا، ہمیں حدیث ہی نہ ملتی اس حوالے سے کہ کیسے شیڈ اپنے دیکھنے ہیں، کیسے سورج کا غروب اور طلوع ہونا دیکھنا، نمازوں کی اوقات قائم کرنے، ہر روز 5 وقت کی نمازوں میں ہر دفعہ نیا ہی ٹائم ہوگا، اور اس کو فلاں طریقے سے کوئی فارمولا لگا کے چیک کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ ابھی تو ہمیں کانوں میں آواز اول تو پڑتی نہیں ہے، اگر مسجدوں کی آوازیں اذان ہمارے لیے مسخر کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو بھائی ایک مؤذن آ کے تمہیں بتائے گا، ریمائنڈر دے گا اذان کا، مؤذن کے لیے بھی آسان کر دیا کہ آٹومیٹکلی پورے سال کا چارٹ موجود ہوتا ہے، پورے سال سورج کے ٹائمنگز آپ کے پاس موجود ہیں کہ 17 جون کو اور 2 جولائی کو سورج کتنے بجے نکلے گا، 4 اگست کو جو سورج کتنے بجے غروب ہوگا، پورے سال کا ٹائم ہمارے پاس شیڈیول موجود ہے نا، گوگل کریں آپ کے پاس پورے اس کا آ جائے گا، فور کاسٹ تک آ جائے گی کہ بارش کس دن ہونی ہے، سن جو ہے وہ کس دن جو ہے وہ ہیٹ زیادہ ہوگی، اور کس دن جو ہے وہ بارش ہونے کا امکان ہے، کس دن جو ہے وہ ہوا چلنے کا امکان ہے، یہ ساری آپ کے پاس مانسون ویدر، یہ سب چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، کتنی آسانی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سوچتے بھی ہیں ہم اس پہ، غور کرتے بھی ہیں ہم؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ڈسپلن سے کام کر رہی ہیں نا، اس لیے مسخر آسان کر دیا ہمارے لیے، کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ہے۔ ہم اگر ہوا کو قابو کر سکتے ہیں، اگر فلائٹ کینسل ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہوا یا بارش بہت تیز ہونی ہے اس لیے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، یا وار ہونی ہے تو فلائٹ کینسل ہوئی ہوئی ہے نا، تو مسخر کر دی چیزیں، کتنا آسان ہے کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں، پہلے سے ہمیں پتہ ہے کسی بھی چیز کا، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ کل بارش ہونی ہے تو آپ کے لیے مسخر ہے ایک چیز کرنا، آپ تسخیر کر سکتے ہیں کس چیز کو، نقصان نہ ہونے کو، آپ اپنے آپ کو اور آرگنائز کر سکتے ہیں، ری پلان کر سکتے ہیں، ری شیڈیول کر سکتے ہیں، تو ہر چیز چونکہ پلانڈ کام کر رہی ہے، اپنے اوقات پہ کام کر رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کر رہی ہے، اس لیے ہمارے لیے مسخر کرنا آسان ہو گیا اس کو۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ سمندر میں طوفان کب آئے گا تو کتنے جہاز ڈوب جائیں، پتہ ہی نہ ہو کہ طوفان کب آنا ہے یا بارش کب ہونی ہے تو کتنے جہاز ڈوب جائیں، ہوتی رہتی ہے بارش اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں کہاں پہ ہمیں جہاز لے کے جانا ہے، کہاں نہیں لے کے جانا۔ تو افسوس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ انسان ان چیزوں سے جو اس کے تابع ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبجیکٹ کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان کو جو ہے نا وہ کنٹرول دے دیا ہے، تو اس کے محکوم ہیں، لیکن ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ آپ یہ سوچیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں بات بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان جو اس کے تابع ہیں، اس کے محکوم ہیں، ہمیں کوئی سبق نہیں سیکھتے، ہم سورج سے، چاند سے، کشتیوں سے، پانی سے، پرندوں سے، جانوروں سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فرمانبرداری میں لگایا ہوا، فرمانبرداری کر رہے ہیں وہ، کائنات کی سب چیزیں پرسکون ہیں سوائے ہمارے، کیونکہ وہ اپنے رب کی فرما بردار ہیں، ہم اپنے رب کے فرما بردار نہیں ہیں، اس لیے ہماری زندگی ڈسٹربڈ گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں انگزائٹی ہے، ہماری زندگی میں ڈپریشن ہے، ہماری زندگی میں مایوسی ہے، ہماری زندگی میں اندھیرے ہیں، ہماری زندگی میں نقصانات ہیں، کیونکہ ہم ڈسپلنڈ نہیں ہو رہے ہیں، ہم تابع نہیں ہو رہے ہیں اللہ کے، ہم ہیں تابع مگر اپنی نفس کے، اپنی خواہشوں کے، اپنی سوچوں کے اور لوگوں کے، بس، لیکن کس کے تابع نہیں ہے؟ اللہ کے تابع نہیں ہے۔ جو اللہ کے تابع ہے، آپ کبھی جائیں بیچ، جو سمندر میں جا کے ذرا دیکھیں کیسا تابع ہے، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے پانی،
सूरज को आप जाके देखें, आपको सुकून मिलेगा। आपको चाँद को जाके देखें, आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि वो अल्लाह के ताबे हैं। जो मखलूक अल्लाह के ताबे होगी, वो सुकून ही देगी। तो मेरी ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अल्लाह के ताबे नहीं हूँ। इसलिए मेरी ज़िंदगी में जो है बहुत ही बेसुकूनी है। तो ज़ाहिरतन व बातिना अल्लाह ताला फिर हमें दोबारा बता रहे हैं कि हर चीज़ के अब 2 पहलू को देखने पड़ेंगे, ठीक है? अगर अल्लाह ताला ने तुम लोगों को नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है चीज़ों को, तुम्हारे नफ्स को मुसख्खर कर दिया। अब जो सोचें आ रही हैं, आप सोचें मेरे कंट्रोल में है कि मेरी सोचें बाहर ना आएँ। मैं अपने सोचों को कंट्रोल रखूँ। मेरे गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही किसी मौके पे और मुझे नहीं ज़्यादा क़हक़हा लगा, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरा रोने को बहुत दिल चाह रहा है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। ये कितना बड़ा अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया, मेरी अपनी ज़ात। छोटा-सा बच्चा अगर आप देखें, जब वो पैदा होता है, कैसा धाड़े मारता हुआ रो रहा होता है। या उसको जब यानी कि खाना खा रहा होता है और जब उसे अपना पैम्पर कभी गंदा कर देते नहीं कंट्रोल में होता उसके। आप करते हैं ऐसे? कि आप कहीं भी जा रहे हो और आप कहेंगे चलो मैं तो रास्ते में हूँ, मैं नहीं हम कर सकते, मुसख्खर है हर चीज़। इंसान जो है वो कोई भी चीज़ अगर उसे किसी को गलत कहना हो तब भी अल्लाह ताला ने उसको कंट्रोल दिया है कि वो कंट्रोल कर ले, सोचे, गौर-व-फ़िक्र करे। उसकी आँखें जो हैं, उसको मुसख्खर कर दिया कि वो जिन चीज़ों को चाहे देख सकता है, जिन चीज़ों को चाहे हराम चीज़ों को नहीं देख सकता। ये कितनी बड़ी नेमत है। वरना अगर हमारे सामने हर चीज़ फ़ोहश हो रही होती और अल्लाह ताला कहते अब ज़रा जो है ना वो बच के दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि हम अगर कोई चीज़ देख रहे हैं, हम उसको सेकंड में जज कर सकते हैं, गलत हो रही है और हम वहाँ से पूरे अपने अपने आप को वहाँ से हटा लें। या हम वहाँ पे बैठे रहें और देखते रहें। वो गाने और वो मुजरे और वो फ़िल्में और सब कुछ देखते रहें और बैठे रहते हैं कुछ लोग। तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या कर ली, आसान कर ली। तो अब ये सब चीज़ें गौर व फ़िक्र करते हुए अपनी ज़ात से, अपने आस-पास की चीज़ों से, अपने माहौल से, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर आज़माइश के 2 पहलू होते हैं। ठीक है? तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, गुनाह भी देख रहे हो, सवाब भी देख रहे हो, गलतियाँ भी हो रही हैं, अच्छे काम भी कर रहे हो, मोहसिन के लेवल पर भी हो और क्या है कि ऑर्डिनरी लेवल पे भी काम कर रहे हो। तो इसमें देखना क्या है, ज़ाहिरतन व बातिना को गौर से देखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आसानियाँ या फ़ायदा किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो आसानियाँ हैं, जो फ़ायदे हैं, वो अपैरेंट हों या हिडन हों, अल्लाह ने आपको दे दिए हैं वो, ठीक है? अब इन नेमतों के बारे में हमारा माइंडसेट बताएगा कि हम कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। ये है ज़ाहिरतन व बातिना की सिंपल सी तफ़सीर कि एक ही चीज़ को बाज़ लोग नेमत समझते हैं, बाज़ लोग आज़माइश समझते हैं। एक ही वाक़या होगा, एक ही घर में रहने में गर्मी होगी, तो 2 लोग कह रहे होंगे चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने छत तो दी हुई है और 2 लोग जो है ना वो कह रहे होंगे लो अब क्या हमारे घर में तो एसी नहीं है और एसी इतनी कूलिंग ही नहीं कर रहा। अगर वो लोग जाके ज़रा-सा बाहर मज़दूरों को देख लें, जो आउटडोर काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं इस तपती दोपहर में, तो उनको पता चलेगा कि वाक़ई ये छत भी बहुत बड़ी नेमत थी। तो नेमतों को देखना कैसे है, आज़माइशों को देखना कैसे है, ये है ज़ाहिरतन व बातिना कि कुछ चीज़ें तो हमें नज़र आ रही है नेमत और कुछ बातिनन में हमें नज़र आ रही है कि वो छुपी हुई हिडन हमारे लिए नेमतें हैं, कि हमारा उस आज़माइश के कम होने पे भी शुक्र अदा करना। फिर ये है कि बाज़ दफ़ा दुनिया में इन्वॉल्व लोग जो होते हैं, जिन चीज़ों पे शिकवे, शिकायत जो है वो कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं, दुनिया में ही उनकी ज़िंदगियाँ गुज़र रही होती हैं। आप ऐसा एनकाउंटर होता होगा आपका लोगों के साथ, इंटरैक्शन होती होगी जो सिर्फ़ वो दुनिया के लिए जी रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ़ दुनिया की कामयाबी, दुनिया की चीज़ें हैं और वो अपने दुनिया में आने वाली ज़रा-सी भी तकलीफ़ को जो है क्या समझते हैं? तकलीफ़, आज़माइश। ज़रा-सा कोई नुकसान हो गया, वो समझते हैं कि ओह! ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, मेरी तो ज़िल्लत हो गई, मेरी तो नाक कट गई या मेरा नुकसान हो गया। जबकि दीनदार लोग उसको इतनी ही रहमत समझ रहे होते हैं। तो ये ज़ाहिरतन व बातिना की बात अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बताना समझाना चाह रहे हैं कि ये जो नेमतें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं और फिर भी कुछ चीज़ों में तुम अगर जो है वो तुम्हारा डिले हो रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, तो कुछ लोग इसको नेमत समझ लेते हैं, उसको रहमत समझ लेते हैं, ठीक है? उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें अल्लाह की खैर होगी। और इस छोटी-सी मिसाल देख लें, अगर हम जैसे 2 शादियों का एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं कि ये इस्लाम जो है ये औरतों के हकूक सल्ब कर लेता है और ये जो है ना बीवियों के हकूक सल्ब कर लेता है और एक शौहर जो है उसको तो बस दूसरी शादी की ज़ाहिर है उसके अपने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकामात दिए हैं जिस तरीके से और जिन उस पे करना है। लेकिन एक इंसान अगर सिर्फ़ सोचे कि इसके नुकसान क्या हैं, तो उसको कोई नुकसान नहीं नज़र आएगा। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदे नज़र आएँगे। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ़ नुकसान ही देख रहे हैं। वो बैठते हैं, उनकी डिबेट्स नुकसान वो माइंडसेट बना हुआ होता है कि 2 शादियों के नुकसानात हैं। अगर एक इंसान गौर करे तो वो कहेगा कि कितनी औरतें हैं जिनकी 2 शादियाँ होंगी तो माशरे में औरतों की प्रोटेक्शन, उनको सपोर्ट दी जाएगी और ये जितनी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर बाकी सब मामलात जो हैं, ये ख़त्म हो जाएँगे। चूँकि दो दूसरी शादी को हमने इतना हव्वा बना के रखा हुआ है, ऐसा हमने कोई उसको ज़हरीला बना दिया है कि अब जो है लोग छुप-छुप के सब मामलात कर रहे हैं। वरना साहबा किराम तो धड़ल्ले से शादियाँ करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शादियाँ नहीं हुई थी, उन्होंने छुप के की हुई थी। सब चीज़ें एक्सपोज़ थी। तो उसमें
عورتیں بھی سکون میں رہتی ہیں، ان کو بھی کوئی جو ہے نا جو ہے وہ انفیڈیلٹی فیل نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو بھی چیٹنگ فیل نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بھی سکون میں رہتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا کلچر اس نے ہمیں ایسا بتا دیا کہ اسلام میں اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس میں بہت خیر ہے، اس میں لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے اگر اس کو ہم پریکٹس کریں، ہے نا؟ اور اگر ہم کوئی کسی کو بتائیں تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا، آپ کو نہیں پتا یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات میں خیر ہے۔ ہم جب تک گزر نہیں جاتے اس تجربے سے، ہم اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی بھی چیز کی ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، یا ہمیں اس کی چھوٹ دی ہے، اس کی فریڈم دی ہے، لبرٹی دی ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کبھی بھی شر نہیں ہو سکتا۔ تو دیندار کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن دنیا والے کے لیے وہ پریشانی ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ تو آج کل دین پہ چلنا ہمیں اس لیے مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میجورٹی سیکولرزم کا شکار ہے، تو اس لیے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں آپ۔ آپ کے لیے یہ فائدہ ہے، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، وار چل رہی ہے، دین میں تتر بتر دین ہو چکا ہے، تفرقے پھیل گئے ہیں، یہ آپ کے لیے غم کی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے لیے خوشی کی باعث ہونی چاہیے کہ چلو اتنے مشکل دور میں دین کا کام کر رہی ہوں، جہاں پہ لوگ صرف اور صرف جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، جہاں پہ صرف اپنی دوڑ کے پیچھے ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھر بنا لیں، ہم اپنے جو ہے ٹرپس کر لیں، ہم اپنے مطلب غلط کام کر لیں، اور ہم یہ کر لیں، ہم وہ چیز کر لیں، وہاں پہ میں دین کے کام میں لگ گئی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام اتنا آسان بنا دیا کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو اسی دور کو لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، ظاہرتاً و باطناً جو ہے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، کہ ابھی تمہارے لیے چھوٹا سا کام کرنا کیا ہے، جنت میں جانا آسان۔ تم کوئی چھوٹا سا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری سچویشن دیکھیں گے، کہاں پہ رہتے تھے پاکستان میں، ارے وہاں تو بہت کرپشن تھی، پوچھیں گے فرشتے سے کیسا ماحول تھا، وہ بتائے گا فرشتہ کہ بھئی وہاں پہ تو حکمران اور وہاں پہ جو معاملات تھے، وہاں پہ جو لوگ تھے، وہ کرپشن بہت زیادہ تھی، لوگ اس کے آس پاس کے پڑوس میں کہیں دین نہیں تھا، گھر میں بھی دین نہیں تھا، اس کے آباء و اجداد میں بھی دین نہیں تھا، اس کے معاملات میں بھی دین مطلب ایسا نہیں تھا، یہ 20-30 سال جو تھے یہ گمراہوں والی زندگی، لیکن بس ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کی پہچان ہو گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا کنسیڈر کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اگر آپ دیکھیں تو بڑے پروٹیکٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، اور وہ دیندار ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اپنے گھر میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ نمازی ہیں، ماں باپ جو ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ ان کا وہ ویسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر آپ طارق جمیل جو ہے مولانا طارق جمیل کے گھر میں دیکھ لیں تو وہ ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، کون نہیں جانتا ان کو، وہ فیس آف پاکستان ہے، لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی اتنی خیر ہے، بلکہ اور لوگوں میں سے اگر آپ دیکھیں، جنید جمشید انہی کے ہی فرقے میں، انہی کے ہی تبلیغی جماعت سے کتنا مشہور ہو گئے، اور کرکٹرز کتنے مشہور ہو گئے، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ خیر کتنی بڑی خیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سوچوا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ابھی جنت میں جانا آسان ہے، کوئی جہاد نہیں تم پہ لگا ہے، جنگیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی بھی جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تم یہاں پہ تمہارا بیٹھنا، تمہارا علم حاصل کرنا، یہی بہت بڑا جہاد ہے۔ تمہیں کوئی فاقہ کاٹنے کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، جیسے فلسطینیوں کو میں نے فاقے پہ لگایا ہوا ہے، جیسے مشکلیں کی ہوئی ہیں، تو تم ان اپرچونٹی میں سے بجائے سے اپنی مہنگائیاں دیکھو، اپنی تکلیفیں آزمائشیں دیکھو، تم اس میں اپنے لیے اپرچونٹیز دیکھو کہ میں یہاں سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں یہاں سے کیسے معاملہ لے سکتا ہوں۔ یہ بالکل ہی ایسا ہے، اگر آپ غور فکر کریں تو جب یہ کوئی ہنگامے ہوتے ہیں پاکستان میں، کوئی بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر کا کوئی ایسا معاملہ کہ قتل کر دیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ جیسے بے نظیر کا جب قتل کیا تھا تو آپ ایک افراتفری مچ گئی تھی، تو وہاں پہ یہی سننے میں آتا ہے، آپ جا کے بیک ڈیٹس میں جا کے اگر آپ نیوز دیکھیں تو پتہ چلے گا لوگ اے ٹی ایم اکھاڑ کے لے گئے، کہ جو چور تھا نا اس کا مائنڈ سیٹ چوری کا تھا نا، تو وہ اپنی اس اپرچونٹی ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنی افراتفری پھیل گئی ہے، اتنا جو ہے نا کیوس مچ گیا ہے، تو میں اے ٹی ایم مشین، اور اے ٹی ایم مشین کی مشینیں اٹھا لی لوگوں نے۔ تو مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے کسی بھی انسان کا، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، پھر وہ ان آزمائشوں میں سے ظاہر ہوں اور باطن ہوں، ان کو استعمال کرتا ہوا اپرچونٹسٹ بنے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ میں کیا کہوں، نہیں بھائی میرے گھر میں تو کوئی عمل نہیں کر رہا نیکی کا، میرے گھر میں تو کوئی نمازیں نہیں پڑھ رہا، بھائی میرے گھر میں سب ڈرے ہوئے ہیں وار سے، میرے گھر میں نا مہنگائی کا بڑا ہی رونا ہے، تو میں بھی انہی لوگوں میں ہی شامل ہوں، میں بھی ہی رونے روں گی مہنگائی کے، میں بھی ہی جو ہوں اپنی کہ میری شادی نہیں ہوئی ہوئی، یا میرے جو ہے نا وہ بچے پڑھ لکھ نہیں رہے، میرے بچے کسی قابل نہیں بن رہے، میں انہی میں رونے لگی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز پر عمل کر لیا تو چاہے چڑیا ہی صحیح مگر چونچ میں پانی لانے والی تو بنو، جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان میں خیر ڈھونڈو، ان کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ڈھونڈو۔ تمہیں صرف شر ہی کیوں مل رہا ہے کہ مجھے بس سامنے سامنے خیر نظر آئے گی تو میں کروں گی، اس کے اندر نہیں جاؤں گی، ہاں؟
تو اب بالکل ایسی اس کی مثال ایک اور آپ سنیے، جب کووڈ آیا تو کووڈ میں کچھ لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے تھے، جیسے ہی کووڈ آیا انہوں نے فوراً اپنے کاروبار سوئچ کیے، انہوں نے فوراً ماسک اور سینیٹائزر پہ کام شروع کر دیا، تو ان کے کاروبار چمک اٹھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کچھ لوگوں نے اس موقع پہ خودکشیاں کر لی کہ ہمارے تو کاروبار بند ہو گئے، اتنے عرصے دکانیں بند رہی، اتنے عرصے کاروبار بند رہے اور جہاز نہیں چلے ہمارے، ہمارے جو ہیں وہ یہ نقصان ہو گیا، ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس اپرچونٹی سے یہ تو دیکھا کہ ہاں اس وقت ایک بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، بزنس مائنڈ سیٹ تھا نا ان کا، تو انہوں نے اس سے اپنے کیا کیا، ماسک کا کاروبار اور گلوز کا اور سینیٹائزر کا کاروبار شروع کر لیا، اور جو ان کا چمکا 2 سال تو ان کا کاروبار ایسا چمکا کہ برانڈ بن گئے، مارکیٹ میں ان کے برانڈ ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ فائدہ اٹھانا، یہ کیا کہتے ہیں معاملات دیکھنا، اس سے خیر اٹھانے والے لوگ، اور یہ کون لوگ تھے، یہ شادی ہال والے، یعنی کہ ایک تو شادی ہال والے کو کہ نیوز میں خود پڑھ رہی تھی کہ اس کا شادی ہال تھا تو شادیاں رک گئیں، کچھ مہینے کچھ سال تو شادیاں ہوئی نہیں، سوشل گیدرنگز منع تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا، ود ان فیو ڈیز دیکھا، حالات نظر آیا کہ ہاں اب یہ کچھ مہینے جو ہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب سروائیول تو کرنا ہے، کمانا تو ہے، بچوں کو کھلانا ہے، تو کیا کریں، تو انہوں نے دیکھا اب ضرورت کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو اپنا فوراً انہوں نے سوئچ کیا اور یہ کام انہوں نے شروع کر دیے، ماسک اور یہ، اور وہاں پہ سینٹر بنا دیے پیشنٹ کے لیے، اس کو کرائے پہ دینا شروع کر دیا۔ ایسے دماغ کے لوگ، یہ مائنڈ سیٹ کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں اللہ سبحانہ کیا فرما رہے ہیں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، تمہارے لیے کائنات اس لیے مسخر کر دی گئی ہے کہ پھر ہر چیز میں خیر تلاش کرنے والے بن جاؤ، ہر چیز مسخر ہے تمہارے لیے، کیوں نہیں خیر تلاش کرتے ہو؟ نعمتوں کا بھرپور استعمال وہی کر سکتا ہے جو نعمتوں کے ظاہر باطن کو جانتا ہو، جیسے حکیم لقمان، وہ جان گئے تھے ہر چیز کے باطن کو، ہر چیز میں شکر ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے وہ شکر کرتا ہے، اور جو انسان شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، تو ہر چیز کی نعمت کے ظاہر باطن کو جاننا، نہ صرف یہ کہ اس کے نقصان بلکہ صرف فائدے دیکھنا کہ مجھے یہاں فائدہ نہیں مل رہا، میری یہاں پہ کوئی کمی ہو گئی، یہاں پہ مجھے کوئی ڈیفیشنسی ہے، یہاں پہ مجھے کوئی شارٹیج ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں کمپنسیٹ کر دیں گے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت میں کیا ہوگا، مطلب یہ ایسی حدیث ہے کہ لٹرلی کوئی غم پہنچے تو یہ حدیث آنکھوں کے سامنے آ جانی چاہیے کہ قیامت والے دن انسان جو ہے جب دنیا میں جو نعمتوں سے بھرپور زندگی گزار رہے تھے نا، جب وہ آخرت میں ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان لوگوں کی نعمتوں کو، ان لوگوں کے اجر کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں محروم رکھا گیا کسی بھی چیز سے یا بہت ساری چیزوں سے، اور وہ ان کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اتنا جیلس ہوں گے، اتنا ریگریٹ کریں گے، اتنا ریپینٹ کریں گے، اتنا افسوس کریں گے کہ وہ یہ اس وقت دعا کریں گے، وہ کیا خواہش کریں گے، یہ سوچیں آپ، یہ خواہش سوچیں کہ اس وقت ایک انسان کیا خواہش کر رہا ہے کہ ہماری دنیا میں کینچی سے کھالیں کاٹی جاتی، کوئی سوچ سکتا ہے یہ دنیا میں؟ چٹکی تو ہم نوچے ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ہم وہاں پہ انسان کہے گا کہ صبح شام ہماری کینچی سے کھالیں کاٹی جاتی، اتنی ہمیں تکلیف پہنچتی، اتنی ہمیں اذیت پہنچتی، اتنی ہماری نعمتیں برباد ہوتی، ہمارا جسم کاٹ لیا جاتا، لیکن ہمیں یہ مل رہا تھا۔ تو سوچیں کہ ہم ظاہرۃ و باطنہ کو کیسے دیکھ رہے ہوتے، بس جو بظاہر سب استعمال کریں نعمتیں، وہ نعمتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں وہ آزمائشیں نہیں، ان آزمائشوں میں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو نعمت کیوں آتی ہے، کسی بھی انسان کو نعمت کیوں دی جاتی ہے، کسی بھی انسان کو ریزیلینس دینے کے لیے آتی ہے نعمت، کسی بھی انسان کو سخت جان بنانے کے لیے آتی ہے نعمت، کسی بھی انسان کو اعلیٰ ظرفی سکھانے کے لیے آتی ہے نعمت۔ اعلیٰ ظرف بنو، تمہاری اولاد ہے تو تم اعلیٰ ظرف ہی نہیں بن رہے ہو اور تم اپنے بچے سمیٹ کے بیٹھ گئے ہو کہ بس اب ہم کسی سے نہ ملیں گے، نہ جلیں گے، نہ یہ کریں گے، نہ وہ کریں گے، یہ تمہیں اولاد دے کے، نعمت دے کے یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، تم نے یہ سیکھا کہ کم ظرف بن جاؤ، تم سخت جان بنانے کے لیے تمہیں کوئی چیز دی گئی تھی، تم اس سے اور وہ بن گئے، آسان تن بن گئے، تمہیں نرم مزاج بنانے کے لیے کوئی نعمت آئی تھی کہ تم نرم مزاج بنو، بھئی تم گرمی اے سی میں بیٹھے ہو، جیسے تم گرمی میں جاؤ گے تمہیں زیادہ احساس ہوگا غریب ہوگا، نہ کہ یہ کہ تمہیں اب اور زیادہ تکبر تمہارے اندر آ گیا، تمہیں لونگ بنانے کے لیے آئی تھی نعمت، تمہیں ڈٹرمنٹ کرنے کے لیے آئی تھی نعمت۔ نعمت انسان کو کانسٹنٹ فیلنگ دے رہا ہوتا ہے، کانسٹنٹ فیولنگ کر رہا ہوتا ہے، کانسٹنٹ فیولنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں یہ اس کی ہیلپ کروں گا، میرے پاس ہے، میں اس کو یہ سپورٹ کروں گا، تو ظاہر تو برا لگ رہا ہے لیکن باطن میں خیر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ جتنے بھی آپ سب لوگ ہیں، اب آپ غور کریں، اپنے پاسٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، ماضی قریب، ماضی بعید میں کہیں بھی چلے جائیں، اب سوچیں کہ آپ کے ساتھ ماضی میں ہونے والی کوئی آزمائش تھی، اس آزمائش کو آپ، وہ کون سی آزمائش ہے، بلکہ ایک نہیں بہت ساری ہوں گی، غور و فکر کریں کہ کوئی ایسی آزمائش تھی جس کو آپ اب بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ واہ اس آزمائش نے تو مجھے کیا بنا دیا، اس آزمائش نے تو میرے لیے بھئی یہ تو ڈسگائز بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، اس آزمائش نے تو میرے لیے میری آنکھیں کھول دی،
میں تو اتنے لوگوں سے بیوقوف بن رہی تھی، میں اب سمجھدار ہو گئی، مجھے تو لوگوں کے چہرے نظر آ گئے۔ یہ ایک آزمائش آتی ہے، اکثر آپ پوسٹ پڑھتے ہیں، وہی ہم مشکل میں پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے، اس طرح کی یہ کیا ہوتی ہے مشکل آپ کے لیے تھی تو صحیح، لیکن آپ بہت زیادہ بیوقوف بننے سے آپ زیادہ انٹیلیجنٹ بن گئے، آپ زیادہ پرسکون انسان ہو گئے، آپ زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، رادر یہ کہ آپ پہلے ڈیپینڈنٹ تھے، وہ یہ کر لے گا وہ کر لے گا، پھر پتہ چلا کہ نہیں بھائی میں آئی ایم آن مائی اون، مجھے خود اپنے ہینڈل کرنی چیزیں، تو آپ زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ لیکن کیا تھا کہ اس وقت جب وہ آزمائش آئی تھی تو وہ بڑی شر لگ رہا تھا آپ کو، ایسا لگ رہا تھا کہ بس دنیا اندھیر ہو گئی ہے، دنیا مشکل ہو گئی ہے، میں تو اب کچھ کر نہیں سکتا، میں اب کچھ کر نہیں سکتی، بس میرے لیے دنیا ختم، وہ ڈارک سائڈ لگتی تھی۔ تو اسبغ علیکم نعمہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم بعد میں کیوں کریں، بعد میں کیوں رشک کریں اپنے پاس پہ، پریزنٹ میں رہتے ہوئے رشک کر لو نا، یہ کیوں سوچنا ہے کہ ہاں پچھلے سال پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا تھا لیکن مجھے جو ہے نا بڑا میں فلاں مجھے بیماری ہوئی تھی تب تو مجھے لگا دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتہ چلا وہ بیماری تو فوراً ٹھیک ہو گئی، ایک اور بیماری ڈائگنوز ہونے والی تھی، اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تو میں بڑی بیماری سے بچ گئی۔ تو یہ بعد میں کیوں کرنا ہے شکر، یہ اس وقت رہتے ہوئے پریزنٹ میں رہتے ہوئے رش کیوں نہیں کر رہے اپنے اوپر، کہ کوئی آزمائش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر ہی رکھی ہوگی، تو محال میں رہتے ہوئے رش کریں اپنے اوپر۔ فارورڈ لوکنگ مومن ہوتا ہے، مومن کبھی بھی بیکورڈ نہیں ہوتا ہے، پیچھے جا جا کے نہیں رش کرتا اپنے اوپر، آگے کے اوپر آگے کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مشکل ڈالی ہے، مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، کون سی آزمائش اللہ تعالیٰ جو مجھے آگے دے رہے ہیں اس کے لیے مجھے ابھی سے اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ بچے کو جب کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، کرال کرنا کرتا ہے نا، جب پہلا قدم لے رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو آزما رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں چاہ رہے ہیں کہ تم پاؤں کا استعمال کرو، ہمیں گودوں میں نہیں لینا، بلکہ بھینچ بھینچ کے گود میں لیتے کہ چلنا شروع ہو گیا 2 قدم، تو اس کو جو دور سے آواز دے رہے ہوتے ہیں آؤ آؤ، اور وہ ایک ایک قدم لڑکھڑا کے کر رہا ہوتا ہے، تو کیا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے پیچھے، کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ تھوڑی سی ایفرٹ کرے گا، ڈر رہا ہے، اس کو بھی ہمت نہیں ہو رہی میری ہمت کہنے سے، میرے دور پہ جانے سے، اور یہ چونکہ مجھ سے اٹیچڈ ہے تو اس لیے میں دور طرح سے اس سے رہوں گی، تو وہ میں جب اس کو بلاؤں گی اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، تو میرے پاس لپکتا ہوا جب آئے گا تو گرتا پڑتا آئے گا، لیکن یہ چلنا سیکھ جائے گا۔ یا میں اس کو ویکسین جو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے انجیکشن لگ رہا ہے، اس کو بخار بھی ہوگا گھر آ کے، لیکن اس سے یہ کتنی ساری بیماریوں سے بچ جائے گا۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومن بالکل فارورڈ لوکنگ ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص جو ہے وہ اسبغ علیکم ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسبغ علیکم، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمام کر دی، وہ میں ہوں، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمام کر دی، میں ہوں وہ جس پر اللہ نے نعمتیں تمام کر دی، مجھے اب اپیرنٹ اور ہڈن، مجھے اب ظاہر اور باطن، ان میں کیا کرنی ہے؟ خیر ڈھونڈنی ہے، کہ میرے سامنے کوئی بھی چیز ہے اس میں ظاہری خیر کیا ہے، بظاہر کیا خیر ہے، اب کوئی آگے بیٹھے نہیں اس کا مقصد ہوگا کہ نہ مجھے آ کے میری جاسوسی کرے، نہیں اس کا مقصد ہوگا کہ نہ وہ یہ کرے، اس کا مقصد ہوگا یہ آپ کو چھوٹ کرتا ہے، ایک انسان آپ سے ملنے آیا ہے بس ٹھیک ہے مل لیں، اس کے پیچھے اس کے جو بھی مقاصد ہوں، آپ نے شر کی دعا، آپ نے خیر کی دعا پڑھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھی ہوئی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شرھا و شر ما فیھا، اگر آپ نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں تو کسی بھی انسان کا شر آپ کو نہیں نقصان دے سکتا، اگر آپ نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس کے اپنے صبح شام وظیفے کیے ہوئے جو کہ مسنون ہے، تو کوئی بھی اب آپ کیسے، لیکن کیا ہے ہم جب کوئی آ کے بیٹھتا ہے ہمارے سامنے، ہم یہ اس لیے آیا ہوگا، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوگا، خود سے خود اتنی چیزیں سوچنا، اتنی سی چیزیں سوچنا، اپیرنٹلی اور ہڈن خیر ڈھونڈے، خیر جو سامنے نظر آ رہا ہے بس ٹھیک ہے میرے سامنے انسان آیا، یہ مجھ سے اچھے سے ملا تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو، لیکن مجھے اس نے کوئی مقصد نہیں بتایا ابھی، مجھ سے اس نے کوئی پیسے نہیں مانگے ابھی، بس یہ مجھ سے ہنس کے مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے، خوش ہو کے مل رہا ہے، بس میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے، مجھے کیا اس سے لگے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے اس کے جو ہے نا وہ کیا عزائم تھے، جب بتائے گا تب میں اپنے آپ کو، میں اتنی اسٹرانگ انف ہوں، اتنی انٹلیکچوئل ہوں، اتنی سمجھدار ہوں کہ میں ڈیل کر لوں گی، میں اسے بتا دوں گی کہ بھائی میرا کیا ہے کیا نہیں ہے مسئلے مسائل، تو میں ڈیل کر لوں گی پہلے سے بلا وجہ کے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، ویک کر دیتا ہے ہمیں۔ تو اسبغ علیکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر سب نعمتیں تمام کر دی ہیں اپیرنٹلی ہڈن، اب اس میں خیر ڈھونڈو، تو یا میں ہوں یا وہ ہو، جس کے بارے میں آگے کیا آیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بس بڑے جھگڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا وجہ کی نیگیٹیوی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ٹیڑھ نکالنا، فی اللہ یجادل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یجادل فی اللہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، ہر کام میں ان کو لاجک ہی چاہیے، نہیں بھائی ہمارے ساتھ یہ ہر دفعہ کیوں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ آزمائش ایسی کیوں آتی ہے، ہم ہی رہ گئے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر چیز میں وہ جھگڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ سب لوگ نہیں ہیں، تو یہ بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہوپ فل آیت ہے ہمارے لیے کہ کچھ ہیں سب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں میں سے کچھ ناشکرے ہیں جو کہ اسبغ علیکم ہوا وہ ان پہ، لیکن وہ ظاہرۃ و باطنہ پہ غور و فکر نہیں کر رہے۔
اور پھر اس کی تفسیر میں مفسرین بتاتے ہیں ہمیں کہ اس کی جو تعویل خاص ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر میں خاص واقعہ، خاص شخص، اس کو کہتے ہیں خاص واقعہ، کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عام جنرل، ایک جنرل اوپینین ہوتی ہے اسکالرس کی، اور ایک خاص اوپینین ہوتی ہے جس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو خاص تعویل میں مراد ہے نضر بن حارث، اگر آپ کو پتا ہو کہ جس میں لاہو الحدیث میں ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا شروع میں کہ وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر 6 جو تھی نا سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کیا کیا تھا، ایک پروپیگنڈا بنایا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہرانے کے لیے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں یہاں سے مراد وہ شخص بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایک خاص شخص ہے جو کہ کیا کر رہا ہے، یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں بلا وجہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تم یہ بھی تو سوچو اللہ نے تمہارے ساتھ کیوں نہیں کیا اچھا کام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی کیوں نہیں چنا، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں آزمائش کیا، تم پہ ہی جادو ہوا ہوگا، تم میں ہی لوگ پیچھے پڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو صرف جو ہے نا نیگیٹو ہی سوچوا رہا ہوتا ہے۔ تو تعویل خاص میں کون ہو گیا، نضر بن حارث۔ اچھا، تعویل عام جو کہ ایک جنرل اوپینین ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، ہم جیسے لوگ جو سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ ومن الناسی، ہم لوگوں میں سے، عام تفسیر کیا ہوگی کہ ہم لوگوں میں سے، عام لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں ہر چیز میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا سارا جو ہے نا قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ قرآن پہ ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ جو ہے نا ہم ان ڈیپتھ پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے اور کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا چیزیں ہیں، اس سے ہم اپنی زندگی اتنے بیٹر کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یجادل فی اللہ، بلا وجہ میں اس معاملے اس وقت کچھ اور ہی کر لیتی، میں اس سے بہتر تو آرام ہی کر لیتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن اور دین کے علم کے علاوہ ہر چیز فائدہ مند لگتی ہے، ان کو لگتا ہے بس قرآن نہ ہو، دین نہ ہو، بس اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ ہمیں مزہ آ رہا ہوگا، بھائی اس میں تو میں نے اب 2 ڈشز بنا لی، اس ٹائم پہ میں نے نیپ لے لی، اس ٹائم پہ میں نے بچوں کو ٹائم دے دیا، اس ٹائم پہ میں نے اپنی شاپنگ کر لی۔ ہر چیز میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مانیٹری فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیسوں کا فائدہ، مجھے 2 گھنٹے میں کچھ اور کام کرتی تو مجھے پیسہ مل جاتا، یہاں سے مجھے کیا ملا، یا میں کہیں اور وقت لگاتی، کہیں اور انرجی لگاتی تو مجھے زیادہ جو ہے نا فائدے ہوتے۔ تو ان کو ہر چیز میں نا فائدے نقصان جو ہے نا ان کو نظر رکھنی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بلیٹنٹلی دین اور اللہ کے بارے میں ڈینائل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بالکل کسی چیز کے بارے میں جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتے، ہر چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ اتنی مہنگائی میں بکرا قربان کرنا، اتنی مہنگائی میں حج کرنا، مسلمانوں کو تو بس یہی لگے رہتے ہیں، ان کے اللہ تو ان سے پیسے خرچ کرواتے رہتے ہیں، اب زکاتیں نکال لو، اب بکرے خرید لو، اب گائیں خرید لو، اب حج کر لو، اب کسی نے پیسے مانگ لیے تو پیسے کر لو، سود نہیں کھانے دیتے ان کے اللہ ان کو، یعنی لٹرلی ایسے لوگ آپ سے مجادلہ کر رہے ہوں گے، بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، کیوں آپ کے کیوں حرام ہے بینک میں پیسے کھانا، اس میں کیا اتنی وہ بڑی بات ہے، تجارت بھی تو آپ کر رہے ہیں، تجارت حلال کر دی اللہ نے، سود حرام کر دیا، کیا فرق ہے ان چیزوں میں، بلا وجہ جھگڑے کر رہے ہوں گے۔ قرآن رانگ ہے اور جو باقی اوپینین ہے سائنٹسٹ کی وہ صحیح ہے، آپ کے قرآن میں جو ہے وہ تو کوئی چیز کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے، آپ لوگ تو حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ لوگ تو حدیثوں کو جو ہے اوتھینٹک مانتے ہیں، آپ کے پاس حدیثوں کا کیا پروف ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ تو من یجادل سے مراد وہ لوگ جو اوپنلی انکار کرنے والے ہیں اللہ کے احکامات پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس نہ تو علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی رائٹ اینڈ رانگ امپلیمنٹ کرانے کے لیے، بس ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں قرآن سے جاننا تھا، اس پہ اپنی زندگیاں گزارنی تھی اور لوگوں سے گزروانی تھی۔ تو ہم یہاں پہ اب اس کو دیکھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اگلی آیت جو ہے 21 ہمارے سامنے اگر آ جائے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کیا چیز کہ وَإِذَا، اور جب قیلا ان سے کہا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بتا رہا ہو، اب یہ نہ سوچے کہ میں کسی کو بتاتی ہوں تو میں تو بڑی اچھی ہوں، نہیں، آپ کو کوئی بتا رہا ہو تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس آیت میں کس میں رکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب یوشا کو بتایا جاتا ہے تو اس میں اپنا نام ڈھونڈیں، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، اتبعوا، پیروی کرو تم سب کے سب، ما جو کہ انزل، نازل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، قولو، تو وہ سب کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، قولا نہیں آیا، قولو وہ سب کہتے ہیں، بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما جو وجدنا، ہم نے پایا، ٹھیک ہے، وجد جو ہے وجدان سے نکلا ہے، موجود بھی اسی سے نکلا ہے کہ جو ہم نے پایا، جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں ملا، وجدہ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ مجھے مل گیا، یہ میں نے پا لیا، تو اس کے لیے جو ہے وجدان آتا ہے کہ کیفیت، ایسی وجدان کی کیفیت کہ انسان اس میں پالے اللہ کو،
وجدنا جو ہم نے پایا علیہ اس پر، کسی بھی اس چیز پر، کسی بھی ریچول پر، کسی بھی ٹریڈیشن پہ، کسی بھی کسٹم پہ، کسی بھی رسم پہ، کسی بھی روایت پہ ہم نے پایا کس کو؟ آباءنا، کہ یوشا یہ بولے کہ جب اس کو کوئی بتا کہے کہ بھئی دیکھو یہ سب چیزیں جو ہیں نا ان کو چھوڑو، اللہ نے جو نازل کیا ہے نا اس پہ ایمان لے کر آؤ، مجھ سے جب بات کرو تو اللہ رسول کی بات کرو، میرے پاس اللہ رسول کی طرف سے لاجک لے کر آؤ، تم یہ جو کام کر رہی ہو کیا کسی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ تو یوشا کیا بولے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، میں نے تو اپنے بڑوں کو ہی کرتے دیکھا ہے، سمپل سی یہ ٹرم ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اولو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا، و اور لو کے ہوتے، ٹھیک ہے، اولو کیا اگر، کانا ہوتے، الشیطان کانا ہے، الشیطان شیطان، یدعوہم ان سب کو دعوت دے رہے ہیں، کون سب؟ آپ کے امی ابو، ان کے امی ابو، ان کے امی ابو، ان کے امی ابو، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب الی طرف عذاب کے، السعیر سعیر کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے، ایک دوزخ کا نام ہے سعیر، ٹھیک ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک اور آیت، اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کھول رہے ہیں کہ اب ان کو جب بتایا جاتا ہے، جب ان پہ نعمتیں تمام کر دی، نعمتوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں، ظاہر اور باطن ہر چیز پہ ان کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں دماغ، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو پا لیتے ہیں اللہ کو، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے کچھ سکھانا تھا، مجھے یہاں سے کچھ مجھے اسٹرانگ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنی تھی، تو دیٹ از کمپلیٹلی اوکے۔ کچھ لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، یہ کیوں کیسے ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نہیں میرے پاس کوئی آپ سے کیا علم ہے؟ نہیں، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، بغیر علم ہم کام کر رہے ہیں، بغیر نالج کے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، بھائی عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، بس وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ پیروی کیوں کر رہے ہو، تم جو کام کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، جو بھی زندگی گزار رہے ہو، زندگی گزارنے کے جو ڈھب ہیں وہ ایسے کیوں ہیں، ان چیز کو اچھا، ان چیز کو برا کیوں سمجھا ہوا ہے، کسی بھی چیز کو غلط اور صحیح کیوں سمجھا ہوا ہے؟ ما انزل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں نازل کی ہیں جس میں قرآن اور سنت دونوں چیزیں آ گئی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ قولو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر دلیل بھی نہیں ہوتی، علم بھی نہیں حاصل کیا ہوا ہوتا، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا، سیرہ بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، اور اب کون محنت کرے، اب کون بیٹھے، اب کون قرآن سیکھے، اور کون جو ہے نا بحث و مباحثہ کرے، اور یہ نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں، ہے نا، یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا پتہ نہیں غلط قرآن نہ پڑھ لیں، ہم غلط تفسیر میں چلے جائیں۔ تو بہتر ہے کہ کیا کریں، بڑے ہمارے بڑے جو تھے نا ماشاء اللہ بڑی عزت تھی ان کے خاندان میں، ان کو تو سب بڑے ابو اور بڑے تایا ابو اور بڑے چاچو اور بڑے پھپھا اور بڑے خالو سب ان کو بڑا بڑا سمجھتے تھے، محلے میں بھی وہ کونسلر سب کہتے تھے بھائی مسجد کے تو آپ کسٹوڈین بنے، آپ مسجد سنبھالیں، آپ جو ہے نا فلاں ہمارے جو ہے نا حلقے کے آپ لگتا ہے کہ ممبر ہوں گے۔ تو ہمارے بڑوں کی تو بڑی عزت تھی، ہمارے بڑے تو جو ہیں ایک ذرا سی ہنکارا بھرتے تھے تو پورا گھر الرٹ ہو جاتا تھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو کیا دیکھا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا پھر شیطان اگر ان سب کو عذاب سعیر کی طرف بلا رہا ہو تو تمہارے لیے اوکے ہے کہ وہ بھی دوزخ میں چلے گئے ہیں، تمہارے لیے اوکے ہے کہ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ؟ یہ سوچوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ کی بات پہنچ رہی ہے ان کو کوئی نصیحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پوسٹ مل رہی ہیں، ان کو وہ کسی گروپ میں ایڈڈ ہیں، وہ سیشن لے لیتے ہیں، وہ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو پوسٹ مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آیت نمبر 21 میں وہ کیٹیگری نہیں ہے جن کو پوسٹ نہیں مل رہی، جو کسی گروپ میں نہیں ہے، جو کسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ان کو پوسٹ مل رہی ہیں، ان کے لیے سیشنز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اور بڑوں کی پیروی کریں، نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کچھ لوگ ہیں جو اگنور کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو گروپس میں ہیں مگر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، کچھ لوگ ہیں جو پوسٹ پڑھتے ہیں مگر کان نہیں دھرتے، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو آیت 20 پہ جو یجادل والی کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر ہے نا، مزید اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا، یہ جو ماں ہے نا اس کو سرکل کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں کہ ماں کیوں استعمال کی ہے۔ ماں کا مطلب ہے یعنی کہ جو ماں آیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، وٹ ایور، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا وٹ ایور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وٹ ایور انزل اللہ،
تو اس کو ترجمہ کیسے کریں گے؟ وٹ ایور، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ناٹ اونلی قرآن بٹ حدیث آلسو، بٹ سیرہ آلسو، رائٹ؟ اور ما وجدنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا، وٹ ایور وی ہیو فاؤنڈ آر اینسیسٹرز، فور فادرز، ان کو ہم نے جو بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ماں اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، اتبعو، اس کی پیروی کرنی ہے. تو یہ اپنے پاس نوٹس لکھیں. کیا میں اللہ کی، اور اللہ کی تو پیروی ہم کر ہی لیتے ہیں، قرآن کو تو ہو سکتا ہے somehow the other ہم کچھ نہ کچھ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، کیا ہم سیرہ کو، حدیث کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ماں کا کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ہمارے پاس قرآن آ جاتا. ما انزل اللہ کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں اس میں لی جائیں گی، کیونکہ قرآن کی سب سے پہلے تشریح کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے اپلائی کس نے کیا تھا قرآن کو اپنے اوپر؟ سب سے پہلا رول ماڈل کون تھا قرآن پہ؟ سب سے پہلی اپلیکیشن کس پہ ہوئی تھی؟ ایکسپیریمنٹ کس پہ ہوا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اللہ کے نبی پر ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا کلام اور سنت رسول کپلڈ ہیں، ان دونوں کو ہی ماننا پڑے گا تو ہی جو ہے پیروی ہوگی. ورنہ تو کچھ لوگ ہیں وہ صرف قرآن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، قرآن پہ پورا عبور حاصل ہے، حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، اور حدیثوں پہ کوئی ان کا یقین نہیں ہے، حدیثوں کے بارے میں بہت ہی وہمات میں پڑے رہتے ہیں، توہمات میں پڑے رہتے ہیں. ان لوگوں نے جو بحث و مباحثہ نہ ماننے والی سرشت جو رکھتے تھے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شیطان کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم تو اپنے امی ابو کی، اپنے دادا دادی کی، اپنے نانا نانی کی پیروی کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے آبا و اجداد کی پیروی کرنا، ان ویلیوز کو لے کر چلنا کس کی ٹرک ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کس کی ٹرک ہے؟ شیطان کی ٹرک ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اولو کھانا الشیطان، اب یہ تم ویسے تو تمہیں ماں باپ کی ہی پیروی لگ رہی ہے، لیکن کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ شیطان ان کو بھی گھسیٹ گھسیٹ کے لے گئے؟ سب سے پہلے ماں باپ کون تھے ہمارے؟ آدم حوا، یہی تھے نا، حضرت آدم اور اماں حوا، یہی تھی نا ہمارے ماں باپ پہلے. ان کے کپڑے نہیں اتروائے شیطان نے؟ ان کو نہیں جنت سے نکلوایا؟ یا ان کے ساتھ نہیں سلوک کیا؟ ان کو نہیں وسوسے ڈالے؟ آپ کے امی ابو کے کوئی سڑک پہ کپڑے اتروا لے، کپڑے تو بہت ہی دور کی بات ہے، صرف دکاندار کپڑے ہی نہ دے امی کو، امی آپ کی جائیں اور کہیں بھائی مجھے یہ جوڑا لینا ہے، مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، دکاندار کہ نہیں میں آپ کو کپڑے نہیں دوں گا. اتنی سی بات پہ آپ اس دکاندار کے ایسے خلاف کہ اس نے میری امی کو کیسے ریجیکٹ کیا، میری امی کو کیسے پیسے نہیں دیے، اور درزی کپڑے نہ دے اس پہ، میری امی کے کپڑا نہیں سلا، میرے ابو کا جوڑا نہیں سلا، اور کہاں کہ کوئی کپڑے اتروا دے. کیسا دشمن لگے گا نا وہ انسان کہ میری امی ابو کے کپڑے اتروا دیے، میرے امی ابو کے سر کی پگڑی اتروا دی، ان کی عزت اتار دی، ان کا دوپٹہ اتروا دیا، ان کی چادر کھینچ لی. کتنا غصہ آتا ہے. پھر شیطان نے آپ کے امی ابو پہلے انسان کے کپڑے اتروا دیے وسوسہ ڈال کے. کتنی بڑی جنت تھی، اتنی بڑی جنت تھی، زمین اور آسمان بھی اس کی وسعت کو نہیں پا سکتے. آپ سوچیں اس میں صرف ایک ہی درخت ہوگا جس کو کھانے سے منع کیا تھا؟ درختوں کی بوچھاڑ تھی، پھلوں کی، نعمتوں کی اتنی یعنی کہ فراوانی تھی، ایک درخت کھانے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بس اسی درخت کے لیے اس نے کیسے ٹیمپٹ کر دیا. ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، بس شیطان ایک چیز پہ آ کے یہ کر لو، یہ گناہ کر لو، بس اتنا سا گناہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے مزہ آئے گا، سبھی کر رہے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ سوچنا، مائنڈ سیٹ رکھنا کہ شیطان یہ نہیں کہتا کہ میری پیروی کرو، یا لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم تو شیطان کی مانیں گے. کہتا ہے کوئی آپ سے، آپ جب کہتے ہیں شادیاں ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو شیطان کی مانیں گے، در پردہ شیطان کی ہی مان رہے ہوتے ہیں آپ. وہی آپ کو دوزخ میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے، سعیر میں لے کے جا رہا ہے. لیکن کیا لاجک دیتے ہیں؟ بڑی اچھے الفاظ میں، بڑے ہی سینسیبل وے میں، بڑے ہی ایسے انداز میں کہ لوگ ہماری بات کو برا بھی نہ سمجھیں اور ہماری عزت بھی کریں کہ بڑی ماں باپ کی فرما بردار ہے، بڑی لیگیسی لے کے چل رہی ہے. ہم تو اپنے امی ابو کی مانیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، ان کے ریچولز کو، ویلیوز کو لے کر چلنا ہے. ٹرک ہے یہ، ساری کی ساری باتوں کو نل اینڈ وائڈ نہیں کرنا ہے ماں باپ کی. لیکن یہ تو دیکھو کہ جو ما انزل اللہ ہوا ہے اس سے مطابقت رکھتے ہیں ماں باپ کی باتیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ جو اللہ نے شریعت اتار دی ہے وہ اسے تو نہیں ٹکرا رہے ماں باپ کی باتیں. اتنی تو غور و فکر کر لو. یہ تو نہیں کہہ رہے ماں باپ کے کھانا نہیں کھاؤ، پانی نہیں پیو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مانو، سب باتیں مانو. لیکن کچھ چیزیں جس میں تمہیں پتہ چل گیا ہو کہ یہ، اور پتہ چلانا ضروری ہے کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے، یا اللہ نے کرنے کو کہا ہے یہ کام، تو وہ باتیں جو ہیں اس کو نہیں ماننا. ساری کی ساری باتیں نل اینڈ وائڈ نہیں ہوں گی، ساری کی ساری باتیں اگنور نہیں کرنی ہے. ماں باپ کہہ رہے تو ہم تو کسی کی، ہم اپنے ماں باپ کی مانیں گے نہیں، نہیں ماننی ہے، خدمت کرنی ہے ان کی باتیں. انہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے، سب سے زیادہ سنسیئر دنیا میں آپ کے وہی ماں باپ ہیں. لیکن بہرحال کیا ہے، کیا وہ دین پر ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کے ایکویلنٹ تو کام نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے جو شیطان کی پیروی کے برابر ہو؟
تو اگر ہے تو کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک شادی کر رہی ہوں، ایک شادی ہے، ایسی شادی کسی کی بھی، کسی کا جوڑا ایسا ہے کہ میری امی کی شادی کا جوڑا ہے، ہاں، اور ایک صرف آج کل جوڑا ٹرینڈ میں چل پڑا ہے کہ ہم اپنی امی کا جو ہے نا وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اتنی واہ واہ کے پرانے جوڑے استعمال کیے، ایک جوڑا، اور پوری شادی ماڈرن طریقے سے ہوتی ہے، پوری شادی اپنے طریقے سے ہوتی ہے، امی ذرا سا کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں تم یہ کام کرو، میں چاہتی ہوں کہ گھر ایسے سیٹ کرو، نہیں ہم اپنے حساب سے کریں گے، ہم اپنے حساب سے کمرہ سیٹ کریں گے، اپنا کوئی پرانا جوڑا لا کے امی دے دیں کہ یہ پہن لو میرا پرانا جوڑا، وہ بھی نہیں پہنیں گے، لیکن رسم و رواج کو چاٹنے بیٹھے ہوئے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ میں جو ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 6 جو شروع میں ہمارے پاس آئی تھی نا، اس میں لہو الحدیث میں مشغول لوگ، جو لہو الحدیث میں مشغول تھے، بزی تھے، وہی لوگ پھر کیا کر رہے ہیں، چونکہ وہ بزی ہیں، حجت بازی کریں گے، اب وہ اسی میں لہو الحدیث میں بزی ہیں، اس لیے وہ حجت بازی بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ ہم تو آباء و اجداد کو فالو کریں گے، ہم اپنے کاموں میں انہی کاموں میں مشغول رہیں گے، اسی لیگیسی کو چلتے رہیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کو ہی یہ ایکٹیویٹی کرتے دیکھا ہے، ہماری امی ایسے ہی کرتی تھی، ہمارے ابو ایسے کرتے تھے، ہماری ساسیں ایسے کرتی تھی، ہمارے سسر ایسے کرتے تھے، یہ میری ساس کی نا پرانی تھراپی ہے، یہ میری ساس کی پرانی چیزیں، تو جو چیزیں آپ ما انزل اللہ سے نہیں ٹکرا رہی تو ڈو اٹ، یو کین کنٹینیو ڈوئنگ اٹ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن جو چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں، اسلام میں منع ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ سورہ آیت زخرف ہمارے پاس ہے، آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا ہوا ہے، جی آیت آپ کے سامنے یہاں پہ، یہ ایک آیت آپ نے غور و فکر کرنی، اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یعش، کوئی جو بھی شخص ایسی عیش کرتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے، عن ذکر الرحمانی، کہ وہ بھول گیا ہے، وہ اگنور کر رہا ہے کس کو، اللہ کے ذکر کو، کہ یہ اللہ نے بولا تھا، اللہ کی نعمتیں ہیں یہ، اللہ نے ایسے منع کیا ہے، تو نقید لہو، تو ہم اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، شیطان، ایک شیطان کو، فہوا، تو وہ لہو، اس کے لیے، قرین، اس کا رفیق بن جاتا ہے، بیسٹ بڈی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے نا ایک سمپل سی ٹرم ہے، سائمن سیز، یہ بچے کھیلتے ہیں، سائمن سیز کوم یور ہیئر، سائمن سیز لاف، سائمن سیز جمپ، سائمن سیز ہاپ، تو وہ بچے جو ہے نا ویسا ویسا کرتے ہیں، اور جب آپ سائمن سیز نہیں بولتے ہیں تو بچے وہ نہیں کرتے، بچوں نے ہم کھیلا کرتے تھے نا، کہ جیسے میں کسی کو بولوں برش یور ہیئر تو وہ نہیں کرے گا، لیکن میں کہوں گی سائمن سیز برش یور ہیئر تو بچے وہ کرتے تھے، تو یہ ٹرک ہوتی تھی، بالکل شیطان کیا بن جاتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ کے بارے میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہا کسی بھی چیز کو، اللہ کی باتوں کو سوچ ہی نہیں رہا، قرآن پہ غور و فکر کر ہی نہیں رہا، اللہ کے احکامات کو جان ہی نہیں رہا، اور وہ بھی رحمان کے، اتنا رحم کرنے والے رب کے بارے میں کوئی رحمانیت دیکھ ہی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میں شیطان اس کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے قرین بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں سب سے نمبر 1 تھا، تو وہ ہمیں کیا کروائے گا، فرما برداری کرائے گا، کبھی بھی نہیں کرائے گا۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، آپ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ کوئی نافرمانی کا کوئی حکم ہے، اس میں کیا مخلوق کی اطاعت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، یہ رول آپ کے لیے ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کس کا ہوتا ہے، مٹیریلسٹک انسان کا، ٹھیک ہے، یہ والا مائنڈ سیٹ کس کا بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے پاس سورہ لقمان واپس آ جاتے ہیں ہم سورہ لقمان میں، ایسا انسان جو بحث مباحثہ کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے جو ہے نا وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، ایسا انسان ایکچولی مٹیریلسٹک انسان، مادیت پرست انسان ہوتا ہے، مادیت پسند انسان ہوتا ہے، اور مادیت پسند اس کے اندر کیسے آئی، مادیت پسندی مٹیریلزم کیسے آیا اس کے اندر، یہ کون ڈیولپ کر رہا تھا، اس کے پیرنٹس کر رہے تھے، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا، حکیم لقمان جیسا باپ جو انکلکیٹ کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے بیٹے کو کیا بتا رہے تھے کہ یہ کام کرنے ہیں، زندگی ایسے دیکھنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی آواز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، تو ایک ماں باپ اپنے بچوں کے اندر کیا انکلکیٹ کریں کہ اللہ کانشیس بنائیں، لیکن کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہوتے ہیں، پیپل کانشیس، کریئر کانشیس، شادی کانشیس، اپیرنس کانشیس، 1000 سال کی زندگی کی دعا، بیٹا میری دعا ہے تم 100 سال جیو، 1000 سال جیو، مطلب موت کی خواہش ہے ہی نہیں بچوں کے لیے کہ بچے مریں اللہ کے پاس جائیں، نہ اپنی کوئی خواہش ہے مرنے کی، نہ بچوں کے لیے کوئی خواہش ہے، بچوں سے کہنا میں چاہتی ہوں تم جلد سے جلد جو شہادت کی موت مرو، جلد سے جلد تم اللہ کے راستے میں اپنی جان دو،
بس اتنا ٹائم ویسٹ نہ کرو کہ تم 40 سال میں کچھ جا کے اللہ کے راستے میں مرو، بس تم اپنی سانسیں ایسے گزارو، ایسی زندگی لیڈ کرو کہ تم پہ جب بھی موت آئے اللہ کے راستے میں موت آئے، تم علم کی راہ میں مرو، تم پڑھے تو جب میں مروں یا تم مرو تو ہم طالب علم کے طور پہ مریں، ہم قرآن کے طالب علم کے طور پہ مریں، کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ یہ کیا کرتی ہوئی مری تمہاری ماں یا تمہارا بیٹا، تو فرشتے بتائیں کہ یہ قرآن کا علم حاصل کر رہی تھی، یہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی تھی، یہ جو ہے نا کسی جہاد میں مصروف تھی، یہ دین میں جب خطرہ آیا، اسلام میں خطرہ آیا تو یہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھی، کہ بس یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر سمیٹ لو اور اب ایسی جگہ چلے جاؤ، ایسی موومنٹ کرو جہاں پہ ہم سیف ہو جائیں۔ ہزار ہزار سال کی دعائیں بچوں کی، یہ ذہنیت دے دی آپ نے اپنے بچوں کو، یہ ذہنیت دے دی اپنے بچوں کو کہ مرنا نہیں ہے، 1000 سال زندہ رہنا ہے، پروٹیکٹڈ رہنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رہنا ہے، دوسروں کے معاملے میں نہیں پڑنا۔ تو کس کمیونٹی کا ریٹ زیادہ ہے، کس کا کم ہے، اس میں لگا کے رکھا۔ بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لو تو ڈی ایچ اے میں گھر لے لو، بس سارا دن گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، سارا دن یہ کہ گاڑی کون سی لینی ہے، گاڑی کون سی اچھی چل رہی ہے، گاڑی کے بس سارا دن گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کھانوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، 3 وقت کے کھانے ڈسکشن ہو رہے ہیں، پورا دن گھر پہ جو بچے بہویں اٹھ رہی ہیں ساسیں، آج کیا پکے گا، آج یہ پکا لو، ایسے کر لو، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، پھل اچھے نہیں آ رہے، پورا پورا دن چھوٹی موٹی 10-5 منٹ کی ٹاک تو ہو سکتی ہے، بٹ یہ پورا پورا دن صرف کھانوں پہ ڈسکشن ہونا، آج آئل زیادہ ہو گیا، آج مرچیں زیادہ ہو گئی، آج نمک کم ہو گیا، آج صحیح کوک نہیں ہوا، اور اس پہ جو ہے وہ طبیعت خراب کر لینا، اور اس پہ جو ہے نا وہ تعلقات خراب کر لینا، یہ ڈسکشن ہے گھر میں۔ ہم بچوں کو یہ دعا کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت دے، یا تم کوالٹی لائف جیو، تم ایسی زندگی جیو جو اسلام کے لیے تم ریپرزینٹ کرتے ہوئے مرو، تمہاری آئیڈینٹی تمہیں کلیئر ہو سب سے پہلے، پھر تم لوگوں کو بتا سکو کہ وہ کیا آئیڈینٹی دے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ آئیڈینٹی ان کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شخصیت دے کے پیدا، ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جو کہ ہم اللہ کی راہ میں لگا سکیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کی دعا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک دعا ہے جس میں وہ دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے جس میں رہنا خیر والا ہو، اور اللہ تعالیٰ موت تب دے دے جب معلوم ہو کہ آپ کے پاس جانا میں خیر ہے، تو تب مجھے موت دے دیں، زندگی اتنی دے جس میں خیر ہو۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہمیں خیر ہی کا ہی مطلب پتا، ہمیں خیر لگتی ہے کہ بس فاقوں پہ نہ آ جائیں، کھاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بھوکے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں خیر لگتی ہے، خیر وہ ہو کہ گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، شوہر کا پیار، بیوی کی وفاداری، بچے اچھے تندرست بچے ہوں 3-4، ان کے جو ہے نا وہ انشورنس بھی لی ہوئی ہو، ان کے اسکول بھی اچھے ہوں، یہ ہماری خیر لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بھی اولاد نہیں تھی جن کے انشورنس لی ہوئی ہو انہوں نے، ان کے لیے یہ دعا کی ہوئی ہو کہ اچھے اسکولوں میں جائیں، یا ان کے گھر بن جائیں، یا ان کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں۔ علی کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کریئر ہے، علی کیا کرے گا، ہاں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے شادی کی، کیا دیکھ کے کی، ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر حضرت علی کے لیول کا کوئی شخص آ جائے نا، کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک شخص ہے جو ٹیٹو حضرت علی کے لیول پر ہے اس وقت، ان کے پاس اتنی مال دولت ہے جتنا حضرت علی کے پاس تھا، ان کے پاس ان کے گھر والے بھی نہیں ہیں، ابو طالب جو ہیں، جیسے اگر آپ کمپیئر کریں کہ ماں باپ سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ سمجھے ایک طرح سے بائیکاٹ کیا ہوئے، تو وہ وہاں سے جائیداد بھی نہیں ملنی، وہاں سے سپورٹ بھی نہیں ملنی، دوسرا یہ کہ پیسہ بھی نہیں ہے، ہاں ذہانت بہت ہے، دلیری بہت ہے، ہمیں کیا کرنا دلیری کا، ہمیں کیا کرنا ذہانت کا، اسے تھوڑی پیٹ پلتے ہیں، اسے تھوڑی، ہماری تو یہ مینٹالٹی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ مجھے ویسی زندگی دے جس میں خیر ہو، میرے بچوں کو بھی ویسی زندگی دے جس میں خیر ہو، بس خیر کا مطلب ہے دین، اللہ کو مانتے ہوئے دین پہ عمل کرتے ہوئے وہ جو زندگی گزر جائے، اور موت کب دینا، جب معلوم ہو کہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو معلوم ہو، مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو جب معلوم ہو کہ آپ کے پاس جانے میں خیر ہے، میں آپ سے ملوں تو نفس مطمئنہ ہوں، آپ مجھ سے راضی ہوں۔ ہم اپنے لیے بچوں کے لیے اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، کیا پتہ وہ گمراہ ہو جائیں، کیا پتہ وہ بھٹک جائیں، کیا پتہ وہ جو ہے نا زیادہ دماغ لگا لیں، زیادہ کریئر لگا لیں، جتنے زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں ان کے گمراہ ہونے کے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جو ذرا اوبیڈینٹ بچے ہوتے ہیں ان کی اصلاح اور ان کی فرمانبرداری جو ہے وہ اتنی مطلب اس پہ لیول پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم بچوں کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں، تو قرآن ہمیں سوچنے پر اکساتا ہے، میری اپنی سوچ یہ ہو کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میرا زندگی میں یہ کنٹرول ہو جانا کہ میں خود سے سوچتی ہوں، میں خود سے اپنے رسم و رواج بناؤں، اور کس کے تابع ہوں، جو کہ اللہ کے تابع ہوں، اللہ کے رسول کے تابع ہوں۔ اگر آپ نیوٹن کو پڑھیں نا، نیوٹن تو وہ ڈائی ہارڈ کرسچن تھا، عیسائی تھا، تو اس کی ایک جگہ انٹرویو میں اس نے بتایا کہ بائبل کی وجہ سے میں نے آسمانوں کے دروازے پائے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس نے کہا کہ چونکہ اللہ کا کلام ایسا تھا بائبل میں، جو اللہ نے شریعت نافذ کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو سوچنے پہ ہمیں مجبور کیا نا، میں نے وہ پڑھ پڑھ کے جو ہے نا یہ ریسرچ کی ہے ساری، سوچیں آپ، تو ہماری کتاب تو اس سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے، اس سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے، ہم نے کوئی غور و فکر کیا بھی نہیں، اس میں سے صرف سائے، رخصتیوں کے سائے لیے ہوئے ہیں،
برکتیں لی ہوئی ہیں، اور جو ہے نا وہ استخارے، یہ والا صفحہ کھولو تو استخارہ آئے گا، یہ والا کھولو تو اللہ کا جواب مل جائے گا، پتہ نہیں اس کو کیا کرشماتی چیز بنا کے رکھ دی ہے۔ تو شیطان بڑی خوبصورتی سے ہمیں کیا کرتا ہے، پہلے ڈیویٹ کرتا ہے، ہمیں پہلے آرام سے ڈیویٹ کرے گا، پھر کیا کرے گا، سزا دلوائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لاجک بتا رہا ہے، اولو کھان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ شیطان کیا کر رہا ہے، تمہیں آرام سے پہلے تو سب کلچر سے تمہیں دور، کلچر کے قریب کر رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیویٹ کر دیا اس نے۔ اب دین ایسا لگتا ہے کہ اچھا ایسے شادیاں کرنی چاہیے، اچھا ایسے معاملات کرنے چاہیے، سچ بولنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، گھر میں ایسے جو ہے نا سیگریگیٹ ماحول رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمیں نہیں لگتا، یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے۔ تو کرتے 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 ہمیں دور کر دے گا دین سے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کہ میں کسی دن انشاءاللہ کوشش کروں گی، ٹائم ہو میں ایکسپلین کروں، کہ رسول نے فرمایا کہ دین جو ہے نا وہ اجنبی تھا اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا۔ تو مبارک ہو اور خوشخبری دے دو اجنبیوں کے لیے، کہ جو اس کو بڑا ایسا جو ہے نا وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو نئی چیز لگے۔ ایون یہ کہ دین کا کام کرنے والوں کو لوگ بدعتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، رادر یہ کہ دین والے کسی کو بدعتی سمجھے نا، تو میجورٹی کو یہ لوگ بدعتی لگ رہے ہوتے ہیں، تم نئی چیزیں کر رہے ہو، تم وہابی بن گئے ہو، تم وہابیوں والی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو بہر ان شاء اللہ تعالیٰ اس حدیث پہ کسی دن غور و فکر کریں گے۔ تو بہرحال شیطان کے حربوں میں سے کیا ہے، وہ ہمیں فیل نہیں ہونے دیتا کہ ہم جہنم کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے امی ابو کو بھی اس نے فیل نہیں ہونے دیا، میرے بہن بھائیوں کو بھی اس نے فیل نہیں ہونے دیا، میرے دادا دادی کو بھی اس نے فیل نہیں ہونے دیا، میرے نانا نانی کو بھی اس نے فیل نہیں ہونے دیا، میرے پردادا پردادی کو بھی اس نے فیل ہونے نہیں دیا، تو مجھے بھی نہیں ہونے دے گا۔ اولو کھان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ ہمارے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے گمراہ ہونے کی، علم پر وقت نہیں لگاتے ہم، بس بڑوں کو ہم نے یہ کرتے دیکھا ہے، فلاں نہیں مانتا، شوہر پسند نہیں کرتا، بس یہ دلیل جواز ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے طور طریقے نہیں ہیں۔ کیا؟ گھروں کو سجانا، 12ویں کی دیگ، 11ویں کی دیگ، محفل نعت، نعتیں پڑھنا، حلوے بانٹنا، کل کرنا، 40ویں کرنا، نہ ہمیں کنسرن ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، نہ خواہش ہے جاننے کی، کوئی بتانے والا آئے تو تم تو وہابی ہو، تم تو بدعتی ہو، تم ہو جو پتہ نہیں کون سی چیزیں لے کر آ رہے ہو، ہماری یہ ہم نیکی نہ کریں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ نیکی ہی نہ کریں، یہ اچھے کام ہی تو ہے، ہم کون سا کوئی میوزک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کون سا کوئی کانسرٹ کر رہے ہیں، تم لوگ تو بس آ جاتے ہو ہمیں جو ہے نا وہ کرنے کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا دلیل کیا ہوتی ہے۔ دوبارہ آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ جو تم کر رہے ہو؟ تمہارے پاس دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، 23 سال سیرہ تمہارے پاس ریکارڈڈ ہے، کیا اس میں یہ ایسی تمہیں کوئی چیز ملتی ہے کوئی ایسی چیز؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ بھئی یہ دلیل تو ہمیں کوئی نہیں ملتی، ہمارے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کیا ہم اب کل میں کچھ پڑھیں بھی نا اپنے مرحوموں کے لیے؟ ہاں، ہم کیا وہ جو ہیں املی کی گٹھلیاں جمع کر کر کے، کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کر کر کے ان کے لیے کچھ پڑھے نا فاتحہ؟ فاتحہ میں کیا ان کے لیے مغفرت کی ایک دعا بتا دیں جس میں ایک سورہ الفاتحہ میں مجھے ایک کوئی لفظ بتا دیں جس میں یہ دعا ہو کہ مغفرت کرنا ہمارے بڑوں کی؟ کوئی نہیں ہے، سب اپنے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ، اپنے لیے دعائیں مانگی اور چلتے بنے۔ اور کیا ہوا جی، فاتحہ پڑھی ہے ہم نے، فاتحہ میں آپ کے امی ابو کو تو کچھ دعا ملی ہی نہیں، دادا دادی کے لیے تو کوئی آپ نے دعا مانگی نہیں، اپنی ہدایت مانگی، اپنی اللہ تعالیٰ کو تعریفیں کی، میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، آپ سے مدد چاہتی ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے ان سے بچائیں جنہوں نے یہ کیا، آمین۔ بھئی کیا آپ نے فاتحہ پڑھی؟ عقل نہیں استعمال کرتے، لیکن کیا کوئی معقول دلیل نہیں ہے گمراہ ہونے کی، علم پر وقت نہیں لگایا، بڑوں کو یہ کرتے دیکھا، شوہروں کو یہ کرتے دیکھا، اور شوہروں کو بھی شوق نہیں ہے علم حاصل کریں، اپنی بیویوں کو ایجوکیٹ کریں، بس دلیل جواز ہیں، یہ ہمارے طور طریقے نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آرام سے کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے گمراہ ہونے کی بہت بڑی وجہ کیا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ رواج سے ہٹ کر کام نہیں کرتا، یہ انسان کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ خود، آپ کے آنے والی نسلوں میں کوئی گمراہ ہے تو وہ اس لیے کہ وہ رواج سے ہٹ کر کام نہیں کرتا۔ تو بی اے ٹرینڈ سیٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ٹرینڈ سیٹر، حضرت ابراہیم واز اے ٹرینڈ سیٹر، وہ اپنے زمانے کے ٹرینڈ سیٹر تھے، وائرل ہو گئے تھے، وہ بلاسفمی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، بھئی اس نے نئی چیز ایجاد کر لی ہے، آپ لوگ نئی چیز ایجاد کریں گے نا، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے امی ابو سے نفرت کرنی ہے، امی ابو کے ہر بات کو نل اینڈ وائڈ کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر کوئی بھی چیز جو اللہ کے احکامات سے، شریعت سے ٹکراتی ہو، اس کے خلاف پریکٹس نہیں، اس کو کم از کم کہیں تو بلاک کریں نا۔ اتنے بڑے بڑے جلسوں میں کنٹینر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے، ایک حکومت اتنا جو ہے نا وہ اپنے پریشر لیتی ہے کہ ہم جلسہ آ گیا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بارڈر میں پہنچ گیا ہے، اب جو ہے نا وہ لگا دو کنٹینر، اور آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہے نا، کیسا ریزسٹ کرتے ہیں ہم، کرتے ہیں ریزسٹ، ہم نے لگائے ہوئے کہیں کنٹینر کہ نہیں امی یہ ہم نہیں ہونے دیں گے آگے، ابو یہ ہم نہیں رواج آگے جانے دیں گے، بس یہ نا مجھے لگتا ہے یہ اب اسلام کا طور طریقے نہیں ہے، اب اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، اسلام کو ریفریش کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے بھی غلطی ہو، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ، نہیں، بچوں کو بھی وہی
ہمارے بچے سیم وہی کام کر رہے ہیں جو ابو کر رہے تھے، جو امی کر رہی تھی، جو دادی کر رہی تھی، جو دادا کر رہے تھے. تو خود سے نہیں سوچتے ہم، اس لیے وہ بے ہدایتیں، وہ بھی رہتے ہیں بے ہدایتیں اور ہم بھی بے ہدایتیں رہتے ہیں. تو ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آباء و اجداد کی تقلید. وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پیر فقیر، ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کہ آپ کے آباء و اجداد بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کر رہے؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے امی سے پوچھیں، ابو سے پوچھیں، میں اپنے ابو سے پوچھوں کہ ابو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ بیٹا ہم نے بڑوں کو کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہے. دے ڈونٹ ہیو ایون اے لاجک اور اے ریزن. کوئی مجھے جا کے مجھے کوئی صحیح سے اس کی انفارمیشن دے کہ نہیں بیٹا اللہ جو ہے نا ان کا یہ مطالبہ ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے علم حاصل کیا، آپ کے امی ابو نے دین کا قرآن کا نہیں کیا نا، تو نہیں آپ نے ان کی بات ماننی. ایک بچہ غلط امتحان دے رہا ہو، دوسرا نقل کرے اس کی، تو وہ بھی فیل ہوگا. اس کو دیکھ کے ایک اور بچہ کرے، میں بھی یہ بھی نقل کر رہا ہے میں بھی نقل کر لوں، اور اس کو دیکھ کے تیسرا بچہ بھی نقل کرے، چوتھا بچہ بھی نقل کرے. تو پہلا بچہ اگر فیل ہوا ہے تو باقی سب بھی فیل ہوں گے. بالکل ایسا ہمارا بندر باٹ چل رہا ہے. اس کو دیکھ نقل کر 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 کیا ہوا ہے کہ 10 بچے بھی اگر نقل کر رہے ہیں تو ٹیچر کیا بولنی چاہیے؟ ٹیچر کو کہنا چاہیے ارے بھائی ایگزامینیشن ہال میں 20 بچے تھے، اس میں سے ایک بچے کا سوال صحیح ہے، 19 بچوں نے غلط جواب دیا، تو چلو سب کو پاس کر دیتے ہیں. کہے گی ٹیچر ایسے کہ سب کو پاس کر دینا چاہیے؟ بس ایک بچہ ہی تو اچھا ایگزام دے کر بیٹھا ہے، ایک بچہ تو صحیح ایگزام دیے لیکن 19 بچوں نے غلط ایگزام دیے. نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے کر دیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد سب غلط کام کر رہے ہیں اور ہم کہ اللہ تعالیٰ میجورٹی از اتھارٹی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں ماننی یہ بات. مینورٹی اگر ایک صحیح کر رہا ہے، میں اگر صرف صحیح کر رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دیں گے. میں اگر غلط کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پاس نہیں کریں گے، چاہے میرے پاس کتنی آباء و اجداد کی جو ہے نا دلیلیں ان کے میرے پاس جو ہے نا وہ ایز اے رول ماڈل میرے پاس کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو فرمایا شیطان نے تو تمہارے باپ پہلے انسان کو بھی بھٹکایا، وہ تو روز اول سے تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کی کوشش کیا ہے؟ تم سب کو جہنم میں پہنچانے کی، کیونکہ وہ تو جنت کا مکین نہیں ہے، اس کو تو جنت میں اب بالکل کوئی جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ تو یہی چاہے گا کہ تم سب جہنم میں جاؤ. یدعوہم جو آیا ہے نا، یدعوہم، اس کو انڈر لائن کریں. یدعوہم کا مطلب ہے آباء و اجداد، ان سب کو وہ لے کر گیا وہاں پہ، ان سب کو لے کے چلا گیا، ان کو بھٹکاتا رہا ہے. اور انہوں نے بھٹک رہے رہنا پسند کیا. آپ کے آباء و اجداد، میرے آباء و اجداد نے بھٹک رہے رہنا پسند کیا. تو جب انہوں نے یہ پسند کیا تو تم بھی وہی کرو گے. کہیں تو بریک لگاؤ، کیونکہ باپ دادا کی جہالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اولو کان الشیطان یدعوہم، تمہارے باپ دادا کی جہالت شیطان کے برابر ہے، شیطان کے دعوت کے برابر ہے، شیطان کی گمراہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گناہ زیادتی نافرمانی کو وہ خوشنما بنا دیتا ہے، یہ اس کی ٹرک ہے. کسی بھی گناہ کے کام کو بڑا خوبصورت بنا دے گا. تو ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے ورسز دوسری طرف آباء و اجداد ہیں، اسلاف ہیں، ہمارے گزرے ہوئے لوگ. اب یہ کمپیریزن کریں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول میرے پاس میسج آتا ہے یا مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یہ مجھ سے ڈیمانڈ ہے، اور ایک طرف امی ابو کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے. تو میں کس کو چوز کرتی ہوں، کس کو پک کرتی ہوں، کس کو پریفر کرتی ہوں؟ تمہیں اگر نظر نہیں آ رہی نا کہ اس راستے کی طرف جا رہی ہوں، تو تمہیں وہ دکھانا چاہ بھی نہیں رہا ہے، شیطان تمہیں دکھانا چاہ بھی نہیں رہا ہے کہ تم گناہ کے راستے کی طرف جا رہی ہو. وہ تمہیں اس طرف جانے کے راستے کی طرف اتنا خوبصورتی سے وہ لے کے جا رہا ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں لے جا رہا ہے، جہنم کی طرف. تو یہ جو بل آیا ہے نا، بل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، تو جو بل استعمال ہوا ہے نا کہ پیروی تو کریں گے، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن دوسری آپشن چوز کریں گے، اپنے آباء و اجداد کی آپشن چوز کریں گے. ٹھیک ہے. پہلی بات کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، اللہ کی بات، رسول کی بات we will not accept it. بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کس کی کریں گے، شادیاں ایسے کریں گے، معاملات ایسے کریں گے، نفرت اور پیار کا اظہار ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جن جیسے معاملات کرتے ہیں ہم نے بڑوں کو دیکھا. اچھا، یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو ہے ہمارے سامنے جو معاملہ رکھا تھا نا، وہ اتنی خوبصورت آیت ہے. میں نے شاید ٹیم کو بولا تھا کہ وہ انہوں نے رکھنی اگر ہے وہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلے میں، سورہ یوسف آیت نمبر 37-38. تو وہ ہمارے پاس اتنی بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کون تھے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کی، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ اس میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے نا وہ رکھوں، مطلب سامنے ہو. ویسے میرے پاس ابھی تو ہے تو میں تھوڑی سی اس کو رکھ دیتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سورہ یوسف میں بتاتے ہیں. سورہ یوسف کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف کے بارے میں. ٹھیک ہے. وہ جیل پہنچ گئے، وہ سارے معاملات کرتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیں وہ کیا، کیونکہ ایک گروپ کے ساتھ تو سورہ یوسف ہو چکی ہے نا، تو بہرحال ان کو تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ پتہ ہے. اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس
یہ معاملہ آتا ہے کہ وہ جیل میں پہنچ گئے. اچھا جیل میں وہ پہنچ گئے ہیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. اچھا میں ترجمہ لکھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ دو لوگ جو تھے نا وہ حضرت یوسف کے پاس آئے جیل میں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، آپ کی امی ابو نے بڑی اچھی تربیت کی ہے آپ کی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا. یہ ان علوم میں سے ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، یعنی کہ لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. پھر کیا بولا انہوں نے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کیا بولا حضرت یوسف نے، کتنا بہترین پیغام دیا. کہا کہ جو بھی آپ نیکی دیکھ رہے ہیں نا میرے اندر، یہ میرے اس علم میں سے جو اللہ نے مجھے دی ہے. مجھے غلط صحیح کا پتہ چل گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، مجھے پتہ چل گیا تھا عورت کی سیڈیوس کرے گی تو مجھے کیسے بچ کے نکلنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہاں میں تو ہوں بڑا پاکیزہ، میرے ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہوئی ہے ہماری. واقعہ یہ ہے واتبعت، اصل میں جو آپ مجھے نیک دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے، ما کھانا لنا، ہم سب میرے آباء و اجداد کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہم پر ہے اور تمام انسانوں پر ہے کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر ہم اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اچھا آگے انہوں نے بڑی اچھی جو ہے نا استعمال کی، کیونکہ جیل میں حضرت یوسف نے جو بہترین معاملہ کیا تھا نا، ون آف دا بیسٹ دعوت کے لیے اگر آپ نے کچھ سیکھنی ہو نا تو یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہنے کا جو معاملہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے اپنے کنڈکٹ کیا تھا وہاں پہ رہنا، اور اپنے جو ہے نا جس طریقے سے اللہ کو ریپرزینٹ کیا، کیونکہ ہم مشکل وقت میں نا اللہ تک سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو بھی طور طریقے نا میرے ماں باپ کے ہی ہیں، میرے آباء و اجداد کے ہیں، جو کہ کون ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب. ما کان لنا ان نشرک باللہ، جی آپ کے سامنے آیت آ گئی ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے کہ واتبعت ملت آبائنا و آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ٹھیک ہے، میں اپنے بابا دادا کی ہی پیروی کر رہا ہوں، ان سے ہی میں نے تربیت لی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی ہی تربیت دی ہے. میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کیا ہے، ما کان لنا، ہمارے لیے نہیں تھا. ہم سب نے یہ پریکٹس کی تھی، ہم سب نے میک شور کیا تھا کہ ان نشرک باللہ، ہم کبھی شرک نہیں کریں گے اللہ کا. من شیئن، کچھ بھی، کبھی بھی کسی بھی معاملے میں شرک نہیں کریں گے اللہ کا. یہ ہم نے پریکٹس کی تھی، اسی لیے آپ شاید مجھے نیک انسان دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ مجھے ایک اچھا انسان اور نیک انسان اور بڑا کنسسٹنٹ دیکھ رہے ہیں. ذالک من فضل اللہ، یہ کوئی میرے باپ دادا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی کریڈٹ ان کو نہیں جانتا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. علینا، جو کہ ہم پر تھا، وعلی الناس، اور آپ سب لوگوں پر بھی ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن کیا ہے، بہت سارے لوگ لا یشکرون، اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا شرک پہ جو ہے جمع نہ ہونا، بچوں کو گمراہ نہ ہونے دینا، اپنی لیگیسی آگے لے کے چلنا. تو کیا یہ ہم بچوں کو گمراہ بناتے ہیں؟ نہیں، یہ بچوں کو ایک اچھا انسان بنا دیتا ہے کہ جیل میں مجرم بھی آگے کہتے ہیں آپ تو بڑے اچھے انسان لگ رہے ہیں. کوئی مجرم ریکگنائز کر سکتا ہے کسی اچھے انسان کو؟ وہ بھی آ کے آپ جیل میں کہہ رہے ہوں، اور اتنے سالوں کی جیل ہو کہ 9 سال کی جیل کہا جاتا ہے کہ ان کو اگر اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کوئی گناہ، 9 سال میں ایک انسان نے گناہ کیا ہی نہیں کہ لوگ ان کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں، خوبصورت ترین لڑکا، ہاں، اور جو کس وجہ سے یعنی کہ ایز اے ریپسٹ اس کو اگر کسی نے رکھا ہوا کہ بھئی یہ انسان جو ہے اتنا خوبصورت ہے، یہ کیوں آیا ہوا ہے جی، اس نے جو ہے نا مصر کے عزیز کی بیوی جو ہے نا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. سوچیں، اور اسے 9 سال میں کیا کریڈیبلٹی، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گیا ہوگا یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بول دیا ہو یا جو ہے نا کوئی غلط کام کیا ہو. 9 سال اگر ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے جو بھی وقت گزارا جیل میں، یہ ان کو ریمارکس مل رہے ہیں. اور اس ریمارکس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو میرے یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، میرے 11 بھائی 10 بھائی جو ہیں وہ تو الگ ہی ہیں، میں بڑا اچھا ہوں ان میں. نہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو میرے ابو، میرے دادا، میرے ابو کے پردادا، یہ سب معاملہ ایسے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے شرک نہیں کیا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی باپ دادا شادی کا لاکھوں کا ڈریس فوٹو سیشن کو منع کرے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا ہاؤ اولڈ فیشن ممی. ہم شادی پہ لاکھوں روپے کا جوڑا نہ لیں. آپ کو نہیں پتا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا فوٹو سیشن کتنا ضروری ہے، آپ کو نہیں پتا کوریوگرافر اب ہائر کیے جاتے ہیں. آپ تو لوڈیاں ڈال کے بیٹھ گئی، ہمارے لیے تو کوریوگرافر ہونے چاہیے. امی اب آپ کا زمانہ نہیں رہا ہے، ابو اب آپ کا زمانہ نہیں رہا ہے، آپ چپ رہیں، ہم یہ کرتے ہیں اب، کہ اب ویسا معاملہ نہیں رہا ہے.
اپنی بات منوانے کے لیے زمانہ بدل گیا ہے، لیکن اللہ کی بات کے لیے بھئی ہمارے امی ابو ایسی کرتے آئے ہیں، وہی زمانہ ہے ہمارے لیے وہی دین ہے، تو ہم اس کے لیے علم حاصل نہیں کرتے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی بھی اصلاح کرنے کے لیے، ہم اس قابل تو ہوں کہ ہم اللہ سے بخشش کی مانگ سکیں دعا۔ میں اپنے بڑوں کے لیے کیا بخشش کی دعا مانگوں جب میں خود ہی گمراہی کے راستے پر ہوں گی، جب میں خود ہی شیطان کے راستے پر ہوں گی؟ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میرا جو بھی معاملہ ہو وہ ایسا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ کے کام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ میری معافی اور میری تلافی میرے لیے بھی سنے اور میرے بڑوں کے لیے بھی سنے۔ میں اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں میری سے تو ہو، میری کوئی ورث تو ہو۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ تو اپنی نعمتیں یاد کریں اور ہر آزمائش میں اس کے لیے نعمت ڈھونڈیں، ظاہر کہ ہاں الحمدللہ یہ اچھی ظاہر نعمت نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر کیا پہلو ہیں، اس کے اندر کیا خیر ہے وہ بھی ڈھونڈیں۔ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ لوگ کہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لیے ہر نعمت میں سے باطنی فیورز، باطنی فائدے ڈھونڈیں۔ اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اس کا مجھے آگے جا کے کیا فائدہ ہوگا، ان اذکار کا مجھے ابھی تو ہو سکتا ہے میں نے استخارہ کیا اور میرے معاملات صحیح نہ آئے ہوں، لیکن بعد میں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈھونڈیں، ظاہرۃ و باطنہ ڈھونڈیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اب مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے جب تک میرے پاس کوئی لاجک نہ ہو، جب تک میں نے علم نہ حاصل کر لیا، اور علم یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کا سن لیا بس ٹھیک ہے، مجھے جب تک یقین نہیں ہو جاتا، میرے پاس علم نہیں آ جاتا، ولا ہدن اور ہدایت بھی آ جاتی ہے، اور میرے پاس قرآن اور جو حدیثی کتابیں وہاں سے بھی میرے پاس جو ہے وہ اوتھینٹک ریفرنسز ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہی ہو، کیا تم یہ جو بھی کام کر رہی ہو کیا یہ تمہیں قرآن حدیث سے ملتا ہے، تو ہم یہ کہنے والے ہوں کہ جی بالکل میرے پاس یہ قرآن اور حدیث کی آیت ہے اور یہ ریفرنس ہے، اور میں نے اس میں کسی بھی رسول کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی صحابی کو، کسی بھی تابعی کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کام کرتے ہوئے، اس لیے میرا شرح صدر ہے کہ مجھے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنی نعمتیں اسبغ علیکم کر دیا ہے میرے اوپر، نعمہ ظاہرۃ و باطنہ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے میلاد بھی کروا دیتا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کل 40واں بھی آسان کر دیتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا میں سورہ مزمل نہ پڑھوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا میں سورہ یاسین نہ پڑھوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو میرے اوپر لازم کر دیتا۔ بھی سورہ ملک جب مجھے کہہ دی میرے نبی نے کہ پڑھنی ہے رات کو سونے سے پہلے، سورہ کہف پڑھنی ہے جمعے کے دن، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یہ کہنا کہ سورہ مزمل پڑھنی تھی اور سورہ یاسین پڑھنی تھی فلاں موقع پہ اور آیت کریمہ پڑھنی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یہ چیز۔ ہاں تو اگر میرے لیے اسبغ علیکم ہو گیا ہے الحمدللہ، اور میں اس کی ظاہری اور باطنی چیزیں بھی جاننا شروع ہو گئی ہوں، میرا سینسز کام کرنا شروع ہو گئے، میں ہر چیز میں سے خیر ڈھونڈ لیتی ہوں، میں ہر چیز میں سے خیر کے پہلو نکال لیتی ہوں، آئی ایم اے پازیٹیو پرسن ناؤ، آئی ہیو اے پازیٹیو اورا ناؤ، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے بلا وجہ بحث مباحثہ نہیں کرنا کہ چلو بھئی آج تو میرے پاس کوئی میں نے سیشن لیا، اب آج جا کے ذرا میں بڑی اپنی عقل کی دلیلیں استعمال کروں، نہیں، میرے پاس میں نے اور کام کوئی بھی نہیں کرنا جو کہ رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، جو بھی طور طریقے ہیں اگر وہ طور طریقے اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مجھے وہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے امی کہیں کہ بھئی ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہم کہیں بالکل امی آپ کے ہاں نہیں ہوتا یہ، لیکن ہمارے دین میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے جب قبر میں جانا ہے تو مجھ سے فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا دین جو تھا وہ صدیقی تھا، میرا دین جو تھا وہ رضوی تھا، میرا دین جو تھا وہ فاروقی تھا، میرا دین جو تھا وہ ہاشمی تھا، میرا دین جو تھا وہ خان تھا، میرا دین جو تھا وہ بلوچی تھا، نہیں، مجھے بتانا ہے میرا دین اسلام تھا۔ میری مسلم آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں یہ معاملہ کرتے ہوئے زندگی گزاروں، میں یہ معاملہ کرتے ہوئے زندگی سے چلی جاؤں، میں اپنے بچے ایسے پالوں، میں اپنی زندگی ایسے لیڈ کروں، میں جو بھی خوشیوں کے موقع ہیں، غم کے موقع ہیں، صبر کے موقع ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیٹرن پہ کروں، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کی کوشش ہی کر رہی ہوں، آئی ایم ناٹ اے پرفیکٹ پرسن بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ایز کلوز ایز پاسبل۔ میں دین پہ جتنا زیادہ اس کو پریکٹس کروں گی، میں اتنی ہی اپنے آپ کو سکون میں پاتی ہوں، میں جتنا ہی آپ کی چیزوں کو فالو کرتی ہوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ امی میں نے آپ کو بھی ڈسٹرب دیکھا ہے، ابو میں نے آپ کو بھی ڈسٹرب دیکھا ہے، میں نے آپ کے بھی میرٹل بہت زیادہ ایشوز دیکھے، میں نے آپ کے بھی پیرنٹنگ ایشوز بہت دیکھے، میں نے آپ کے بھی فاقے بہت دیکھے، میں نے آپ کے بھی دھوکے بہت دیکھے، میں نے آپ کو خوش نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کو سکون میں نہیں دیکھا ہے، یو نیور لیڈ اے پیسفل لائف، یو نیور لیڈ اے سکون والی لائف، آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہی ہیں، سو لیٹ می ڈو آن مائی اون وے، مجھے ایک ذرا ٹرینڈ سیٹ کرنے دیں، لیٹ می لیو آن مائی اون، مجھے اپنے طریقے سے اللہ کو پہچان لینے دیں، مجھے اپنے طریقے سے زندگی گزار لینے دیں، مجھے اپنے طریقے سے خوشیاں منا لینے دیں، مجھے نہیں خوشی ہوتی جو ہے وہ اس طریقے سے اصراف کرتے ہوئے شادیوں کی جس طریقے سے آپ نے کی ہے، مجھے اس طریقے سے غم نہیں منانے جس طریقے سے آپ نے غم منائے ہیں اور بین ڈالے، مجھے اپنے غم اللہ کو بتانے ہیں، مجھے اپنے خوشیاں اللہ کے تابع کرنی ہے، تو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، میں آپ کی پیروی نہیں کروں گی، الا یہ کہ وہ چیزیں جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں، الحمدللہ آپ نے مجھے حلال کھانے کو دیا، آپ پہ 100 جانے جو ہیں وہ قربان کہ آپ نے مجھے کبھی بھی حرام نہیں کھلایا، اور آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ حرام کمانا، ہمیشہ آپ نے تلقین کی، تو یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے، لیکن 4 باتیں آپ نے اچھی بتائیں، 2 باتیں آپ نے غلط بتائیں، وہ 2 میں نہیں مانوں گی، 4 باتیں میں ضرور مانوں گی آپ کی،
اولو کھانا شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، تو کیا ہے کہ آپ کی بات ماننا ایکچولی آپ کی پیروی نہیں ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے، تو اس نے آپ کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، مجھے بھی نہیں چھوڑنا ہے، تو مجھے اپنے دشمن کا پتہ ہے، تو میں اس لیے دشمن کانشیس ہوں، میں الرٹ، ہائی الرٹ پر ہوں اس وقت، ہے نا، جس وقت بارڈر پہ اس وقت ہائی الرٹ چل رہا ہے نا، آپ دیکھیں دنیا سے کتنی ہائی الرٹ ہوئی ہوئی ہے، کہاں میزائل جا رہے ہیں، کہاں ڈرونز جا رہے ہیں، بالکل میں بھی اپنے شیطان کے ڈرونز اور مسئلے کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے، میں بڑی الرٹ ہوں، ہائی الرٹ پر ہوں، تو اس کے لیے ہم جو ہیں وہ اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت جو ہے وہ پھر محسن کا ذکر آ گیا جو ہم بھول چکے تھے، اللہ تعالیٰ پھر لے آئے ہیں، اور ون آف اے ویری بیوٹیفل آیا، تو اس ہفتے ہم پریکٹس کریں گے ان 2 آیتوں کی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے کیری آن کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔